बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा और मैं हूँ हुमार सनान। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज जुम्मे का मुबारक दिन है। इस दिन की फजीलत के हवाले से हम सब बखूबी आगाह हैं, तो कोशिश करें कि आज के दिन से मंसूब जितने भी फ़ज़ाइल हैं उनकी अदायगी को भरपूर और खुशदिली के साथ करें, जिनमें गुस्ल करना, अच्छे पाक साफ़ कपड़े पहनना, खुशबू लगाना, बावज़ू रहना, ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद सलाम का विर्द करना, नमाज की पाबंदी करना और दुआ करना शामिल है। जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएं, अपने लिए दुआ करें, अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए दुआ करें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें और इसके साथ साथ अपने मुल्क की तरक्की और अपने माशरे की खुशहाली के लिए भी ज़रूर दुआ जो है वो किया करें। आज का जो हमारा टॉपिक है उसके हवाले से अगर आपको बताएं तो बहुत जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं, जिसके हवाले से जानना चाह रहे हैं कि हम ज़रूरतमंदों की मदद कैसे कर सकते हैं, और ना सिर्फ मदद बल्कि उनकी रहनुमाई भी ज़रूरी है। जहाँ ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी करने का कहा गया है, जहाँ उनको हेल्प आउट करने का कहा गया है, वहीं कोई ना कोई उनको गाइडलाइन भी प्रोवाइड करना हम सब की ज़िम्मेदारी है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा माशरा तरक्की करे, खुशहाली की जानिब जाए, तो इसके लिए हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझना है। और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं? ना सिर्फ दूसरों की मदद करना, ना सिर्फ दूसरों को हेल्प आउट करना, बल्कि उनको एक प्रॉपर डायरेक्शन भी फराहम करना, उनको एक प्रॉपर गाइडलाइन फराहम करना। कैसे कर सकते हैं, इस पर आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे। इसके साथ साथ आपको बताएं कि आज का जो हमारा दूसरा टॉपिक है, बच्चों के हवाले से हम हमेशा बात करते हैं, हम जो सोसाइटी की इम्प्रूवमेंट के हवाले से बात करते हैं, और जब माशरे की जो है वो बेहतरी की बात होती है तो इस माशरे का जो एसेट है, हमारे बच्चे, जो आने वाली नस्ल है, जिन्होंने आगे चल के इस माशरे की भाग दौड़ संभालनी है, उनका भी हमने ख्याल रखना है। तो उनको कैसा माहौल फ़राहम करें, नामुनासिब माहौल उनकी सेहत पर क्या असरात मुरतब करेगा, उनकी शख्सियत पर क्या असरात मुरतब करेगा, उनके लिए किस तरह से नुकसान का सबब बनेगा, इसको हम जो है वो डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम में। और ना सिर्फ जो है वो उनकी शख्सियत मुतासिर होगी बल्कि उनका मुस्तकबिल भी कहीं ना कहीं जो है वो उस पर भी कोई ना कोई एक इम्पैक्ट क्रिएट होगा, वो भी असरअंदाज होगा। तो इस असर को हम किस तरह से पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर सकते हैं कि हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल को डिज़ाइन करें, उनको डायरेक्ट करें और साथ ही साथ उनको एक ऐसा मुनासिब माहौल फ़राहम करें कि वो अपने मुस्तकबिल को, अपने फ्यूचर को सिक्योर बना सकें। इन दोनों टॉपिक्स के हवाले से इन डिटेल गुफ्तगू होगी। हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद हैं, जल्दी से उनका तारुफ कराते हैं, गुफ्तगू का आगाज़ भी होगा। सबसे पहले जी हमें ज्वाइन करिए इस्लामिक स्कॉलर, आप सब जानते हैं हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आती रहती हैं, खानम रुबाब नजफी। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम खानम, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। आज की दूसरी मेहमान एजुकेशनिस्ट हैं आयशा उस्मान, उनको भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आयशा, क्या हाल है, खैरियत से हैं? आयशा के साथ जी आज की जो हमारी तीसरी मेहमान है नात ख्वां हैं ज़ारा ज़मीर, खुशामदीद कहते हैं। साथ ही आपसे गुजारिश करेंगे कि आज की इस नशिस्त का बाकायदा आगाज़ करें हमदे सनाए रब्बे जलील पेश करके। चांद तारों की शाने जमाली में तू, चांद तारों की शाने जमाली में तू, सब्ज पत्तों में फूलों में डाली में तू, सब्ज पत्तों में फूलों में डाली में तू, टहनी टहनी में तू, डाली डाली में तू, टहनी टहनी में तू, डाली डाली में तू, बूटे बूटे में गुल, बूटे बूटे में गुल, गुल में बूबू में तू, अल्लाहू 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 अल्लाहू। यूं तो हर एक नबी तुझसे मंसूब है, तेरा भेजा हुआ है बहुत खूब है, हाँ मगर उसमें एक तेरा महबूब है, जिसकी हर एक अदा तुझसे मंसूब है, तेरा महबूब वो, तेरा महबूब वो, उसका महबूब तू, अल्लाहू 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 अल्लाहू।
کہ دید کس کو میسر تیری ذات کی، دید کس کو میسر تیری ذات کی، لاکھ موسیٰ نے تجھ سے مناجات کی، پھر بھی تو نے نہ ان سے ملاقات کی، چھپ کے پردے میں کی جب کبھی بات کی، اور محمد سے کی، اور محمد سے کی کو بکو گفتگو، اللہ 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 اللہ۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، بہت ہی خوبصورت کلام پیش کیا زارا ضمیر نے۔ گفتگو کا آغاز کریں گے، خانم سے جاننا چاہوں گی، خانم اگر آج کا جو پہلا ٹاپک ہے اس کو 2 حصوں میں ہم ڈیوائیڈ کریں، پہلے تو ضرورت مندوں کی مدد کرنا اور پھر رہنمائی، آپ کہاں سے سٹارٹ لینا چاہیں گی؟ جو آپ کا پہلا ٹاپک ہے ضرورت مندوں کی مدد پہ بات کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد جی ضرور، مدد کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گی، کتنا ضروری ہے کہ ضرورت مندوں کی مدد کی جائے، ان کا خیال رکھا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ الحمدللہ دین اسلام جو کہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، بے شک، اور اس دین اسلام میں انفاق کا جو چیپٹر ہے، ضرورت مندوں کی مدد کرنے کا جو چیپٹر ہے وہ بہت وسیع ہے، یقیناً۔ رحمت للعالمین کیا ارشاد فرماتے، رحمت للعالمین کے بارے میں ارشاد فرمایا جاتا ہے نا کہ کانا اجود الناس، آپ لوگوں کے میں سب سے زیادہ سخی تھے اور مدد کرنے والے تھے، وہ ہمارے لیے اسوہ ہیں، تو خداوند متعال ہمیں بھی اس رنگ میں دیکھنا چاہتا ہے۔ خداوند متعال مہربان ہے تو اس مہربانی کو ہمارے اندر بھی دیکھنا چاہتا ہے کہ اگر ہم اپنے معاشرے میں، کیونکہ انسان ایک معاشرتی حیوان ہے، سوسائٹی سے کٹ کے تو نہیں رہ سکتا، لہٰذا اس معاشرے میں اگر کسی ضرورت مند کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمارا ری ایکشن کیا ہونا چاہیے، یہ اسلام مکمل طور پر اس میں مکمل ہماری رہنمائی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اسی لیے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں مجھے اس دنیا سے 3 چیزیں پسند ہیں، اور ان میں سے ایک کیا، انفاق کرنا، مدد کرنا۔ اب اس مدد کے بارے میں ہم دیکھیں تو دین اسلام میں ایک مکمل میکنزم ہے، جیسے صدقات کے ذریعے سے، حتیٰ اگر الحمدللہ بھی ماہ رمضان بھی آنے والا ہے، کوئی نماز نہ بھی پڑھنے والا ہوگا لیکن وہ ماہ رمضان میں روزہ تو رکھے گا، لیکن اگر روزے کو توڑ دے گا تو اس کا کفارہ ادا کیا جاتا ہے، یعنی غلام کو آزاد کرنا چاہیے، یا 60 مساکین کو کھانا کھلانا چاہیے، یا پچھلے ماہ رمضان میں جس نے اگر روزے نہیں رکھے ہیں تو وہ اگلے ماہ رمضان تک اگر اس نے روزے نہیں رکھے ہیں، کچھ شرعی وجوہات ہو گئی ہیں، یعنی ہم نے نماز اپنی جگہ پہ رکھنا ہے، روزہ اپنی جگہ پر ہے، اور اس طرح سے مدد بھی اپنی جگہ، لیکن ہماری جو اعمال کی انجام دہی ہے اس کا ایک ویٹ ہے، کیونکہ کہتے ہیں نا کوانٹٹی نہیں چاہیے، کوالٹی چاہیے۔ ہو سکتا ہے پوری زندگی ہم نے نیکیاں کی ہیں لیکن وہ ایک نیکی جو صرف ہو سکتا ہے وہ اللہ کی رضا کی خاطر تھی، وہی ہیوی ہو گئی، وہی وزنی ہو گئی، لہٰذا میزان کو بھاری کر دے گا، ٹھیک ہے۔ بس اگر ہم یہاں پر دیکھیں کہ ہم کسی کی حاجت روائی کرتے ہیں تو امام فرماتے ہیں کہ پوری زندگی آپ نے گویا عبادت میں گزاری، آپ کے لیے فرشتوں کو معین کر دیا جاتا ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ یہ 1000 غلام آزاد کرنے سے بہتر ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ آپ ایک روزہ اگر خدا نخواستہ کوئی توڑ دیتا ہے تو کہتے ہیں ایک غلام آزاد کرو، وہ تو ہم کر ہی نہیں سکتے ساری زندگی، چلو اگر یہ نہیں کر سکتے دوسرا کفارہ کیا ہے کہ جی آپ نے 60 مساکین کو کھانا کھلانا ہے، چلیں وہ آسان ہو جاتا ہے، یا 60 مسلسل دن روزے رکھنا وہ بھی ذرا مشکل ہو جاتا ہے، مسلسل روزے رکھنا ہے 30 سے 31 دن تک تو مسلسل روزے رکھنا ہے، اس کے بعد آپ گیپ لے سکتے ہیں، یہ ایک فائن ہے جو اس دنیا میں ہم گزاریں گے تو انشاءاللہ اس دنیا کا ہمارا کچھ ہلکا ہو جائے گا۔ بڑی خوبصورت سٹارٹ آپ نے لیا ہے، مزید بھی آپ سے ڈسکشن کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ عائشہ صاحبہ آپ کیا کہنا چاہیں گی، جو دوسروں کی مدد کرنے کا کانسیپٹ ہے اس میں اگر ہم حقوق العباد کو دیکھیں تو یقیناً وہاں دوسروں کے حقوق پورے کرنا بھی تو ایک مدد ہے نا؟ سب سے پہلے تو میں آپ کی تعریف ہی کرنا چاہوں گی کہ موضوع جو ہے یہ بہترین موضوع آپ لوگوں نے جو ہے منتخب کیا ہے۔ بہت شکریہ۔ اس موضوع کے 2 حصے ہمیں نظر آتے ہیں۔ پہلا حصہ ہے کہ جی ضرورت مندوں کی مدد کی جائے، اور ضرورت مندوں کے مدد کے حوالے سے اسلام آپ دیکھیں تو ایک مکمل آپ کو نظام فراہم کرتا ہے جس کو انفاق کا نام دیا جا سکتا ہے۔
اب انفاق کے بھی آگے آپ دیکھتے ہیں تو دو حصے اس میں ہمیں نظر آتے ہیں کہ ایک جو ہے فرض صدقات ہیں اور ایک ہمارے پاس نفل صدقات ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا, اس کو دنیا میں بھیجا ہے, تو اس کو مال جو ہے بطور امانت اس کو دیا اور اسے کہا کہ اس کو مال کو آپ نے کمانا بھی میری مرضی سے اور اس کو خرچ بھی میری مرضی سے کرنا ہے. یعنی کسب دولت اور جو ہے صرف دولت, اس دونوں کے اصول اس خالق نے بتا کے آپ کو دیے ہیں, ٹھیک ہے. اور جو صرف دولت ہے اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا ہے انسان کو, اور اس انسان کو اس بات کا مکلف نہیں کیا کہ صرف میں اپنے خاندان کی, اپنے گھر والوں کی فکر کروں اور میں لوگوں کی جو میرے رشتہ دار نہیں ہیں, میرے دوست احباب نہیں ہیں, میں ان کی فکر نہ کروں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ وہ اپنے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کے حقوق کا بھی خیال کرے. یعنی حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد, حقوق العباد میں اپنے جو گھر والے ہیں ان کے حقوق اور پھر اس کے علاوہ باہر والوں کے حقوق کا خیال کرے. اب اس میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ ان کے مالوں میں سائل اور محروم کا حق ہے. یعنی یہ آپ کو جو مال دیا گیا ہے, اگر آپ کسی کو انفاق کے طور پر دے رہے ہیں تو یہ آپ کوئی احسان نہیں کر رہے, بلکہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کا حصہ آپ کے مال میں رکھا ہوا تھا جو آپ کے تھرو ان کی طرف جانا ہے. تو سب سے بڑی بات یہ کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح ہے کہ آپ نے انفاق کرنا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے پسندیدہ عمل اپنا قرار دیا اور کہا کہ تم نیکی میں کمال حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو قرض حسن قرار دیا قرآن میں, اور اللہ تعالیٰ نے اس کو یوں کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ جو قرض ہے یہ ایسے ہے کہ جیسے آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیا اور وہ چاہے تو اس کو بڑھا کر 7 سے 700 گنا تک آپ کو اس کا اجر دے, اور وہ دنیا میں بھی اس کا اجر آپ کو دیتا ہے اور آخرت میں بھی دیتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں اس بات کی طرف رہنمائی کرتی ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک گائیڈ لائن دی ہے, ہمیں رہنمائی کی ہے قرآن کے ذریعے سے, سنت کے ذریعے سے, کہ ہم اپنے مال میں دوسروں کے حصے کو محسوس بھی کریں اور ان کا حصہ ان کی طرف جو ہے پہنچائیں بھی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم اگر جو ہے وہ طرز عمل دیکھتے ہیں تو آپ نے جب حضرت خدیجہ نے, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوتی ہے تو جو حضرت خدیجہ کے الفاظ تھے وہ ہمارے لیے ایک گائیڈ لائن کا جو ہے وہ درجہ رکھتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ آپ جو ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی جو ہے وہ نہیں چھوڑے گا, نہیں جو ہے وہ تکلیف میں ڈالے گا, کیونکہ آپ بیواؤں کی, بے قصوں کی مدد کرتے ہیں, محتاجوں کی مدد کرتے ہیں, لوگوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں. تو ہمارے نبی کا بھی یہی طریقہ تھا کہ آپ نے صرف جو ہے ہمیں حکم نہیں دیا بلکہ عملاً اس چیز کو کر کے دکھایا کہ آپ لوگوں کی خدمت کریں, خدمت خلق کریں, تاکہ جو ہے لوگوں کو بھی آپ کی ذات سے نفع پہنچے. تو یہ ساری چیزیں قرآن حدیث سے ہمیں واضح ہو جاتی ہیں کہ خدمت خلق جو ہے اس کا کانسیپٹ ہمیں خالق کی طرف سے جو ہے وہ دیا گیا. بالکل, اس کی انڈرسٹینڈنگ ہم نے ڈیولپ کرنی ہے. خانم, مدد کی جب بھی بات آتی ہے تو شاید ہمارے ذہنوں میں ایک دم سے یہ بات آ جاتی ہے کہ صرف اگر کسی کی فائنینشیل ہیلپ کریں گے تو ہی مدد جو ہے وہ ہوگی, اس کے علاوہ ہم مدد نہیں کر سکتے. حالانکہ یہ تو بڑا واسٹ کانسیپٹ ہے. کسی کی طرف جو ہے وہ پیار سے دیکھ لینا, کسی کا ساتھ دے دینا, کسی کا احساس کر لینا, یا اپنا تھوڑا سا قیمتی وقت کسی کے ساتھ سپینڈ کر لینا, کسی ایسے کے ساتھ جس کو اس کی ضرورت ہے, کسی کی بات سن لینا, کسی کو مشورہ دے دینا, یہ تمام چیزیں بھی تو مدد کے زمرے میں ہی آتی ہیں نا. جی بالکل, مدد تو ایک واسٹ ٹاپک ہے نا کہ کسی حوالے سے بھی کسی کو ضرورت ہے. اگر ہم گھر سے ہی آغاز کریں تو ایک بچہ ہے, ٹھیک ہے, اب اس اگر ہم گھر میں سے ہی آغاز کریں اس کا, تو ایک بچہ ہے, اگر اس کو کوئی چوٹ لگ جاتی ہے, بچہ روتا ہے, تو ماں کہتی ہے میں تو اپنے کاموں میں کر رہی ہوں, اور فوراً سے اس کو جو ہے وہ جھٹک دیتی ہے, اس کو ڈانٹ دیتی ہے. تو یہ بچے سب مل کر دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ریئیکٹ کر رہی ہے ماں, تو وہ اسے سیکھ رہی. بالکل. اب یہ چیز بہت زیادہ اہم ہوتی ہے کہ جب بچہ گھر میں کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو ہم اپنے دوسرے بچوں سے کہتے ہیں بیٹا شور نہ کرنا کہ وہ بچہ بیمار ہے, ابھی آپ کا بھائی بیمار ہے, آپ کی بہن بیمار ہے, اس کو چیز کی ضرورت ہے. یہ یہاں ہی سے بچے جو ہے سیکھ رہے ہیں. تو ہمیشہ جو ہے وہ بچے اپنے گھر سے ہی سیکھ رہے ہوتے ہیں. تو والدین کی نہایت اہم ذمہ داری ہے. اور اس میں پھر ہم چونکہ خواتین ہیں تو ہم مردوں کے لیے بھی بولیں گے کہ اس میں باپ کا بھی بہت زیادہ جو ہے وہ کردار ہوتا ہے کہ باپ جو ہے وہ کتنا بچے کو پھر ٹائم دے رہا ہے, اور پھر اس سے خود بخود ہم بہت سی چیزیں نا بچوں کو, آپ کہتے ہیں کہ جب بچہ گھر میں پرورش پاتا ہے تو 4 چیزیں سیکھ رہا ہوتا ہے. موٹر سکل ہوتی ہے, لینگویج سکل ہوتی ہے, کوگنیٹیو سکل ہے, اور ایموشنز.
ایموشنز وہ چیز ہے جو سب سے پہلے سیکھتا ہے. صحیح. بچے کو میں ABC سکھاؤں گی, بچہ نہیں سیکھے گا. بچے سے کہوں گی موٹر اسکل, اس طرح سے کھائیں, اس طرح سے اٹھیں, کسی کو اس طرح سے سلام کریں, وہ بچہ ابھی پیدا ہوا ہے, وہ کچھ نہیں سیکھ. لیکن ایک بنیادی چیز جو وہ سیکھ رہا ہے وہ ایموشنز ہیں. بچے جذبات سیکھ رہے ہیں. جب بچے کو مثال کے طور پر بھوک لگ رہی ہے تو بچہ رو رہا ہے تو ماں کتنا اس کو دیکھ رہی ہے, کتنا اس کو اہمیت دے رہی ہے, وہ گیسٹ کو دیکھ رہی ہے یا بچے, وہ بچہ نہیں بلکہ وہ بچہ خود بھی سیکھ رہا ہے کہ مجھے کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے, اور دوسرے جو اس کے بہن بھائی ہیں, فیملی والے ممبرز ہیں, وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کیسے ہماری ماں اس کے ساتھ ریئیکٹ کر رہی ہے. تو یہ ہمدردی جو ہے وہ جذبہ, یہ مدد کا گھر سے شروع ہوتا ہے. آج کل تو 3 سال کے بعد سے جب ڈے کیئر میں بھیج دیا جاتا ہے تو یہاں پہ بھی پیرنٹس کی ذمہ داری ختم نہیں ہوتی ہے. بہت سے ایسے لوگوں کے ساتھ جب ملاقات ہوتی ہے تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے 3 سال سے ڈے کیئر بھیج دیا, ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی, اب ہم نے صرف گھر میں کھلانا پلانا, ٹائم کا خیال رکھنا ہے کہ اسے دودھ مل جائے, اسے فروٹ مل جائے, اسے ڈرائی فروٹ دے دیا جائے یا اسے کھانا ٹائم پر دے دیا جائے, یہ سوچا جا سکتا ہے. نہیں, بلکہ ہر لحاظ سے یہ چاروں اسکل ہیں جو ماں باپ گھر کا انوائرمنٹ ان کو ڈیولپ کر رہا ہے, اس کو گروم کر رہا ہے بچے کو. تو اگر جب ہم دیکھیں گے کہ بچے کے جذبات صحیح طرح سے اگر ڈیولپ ہوں گے تو ہی بچہ صحیح طرح سے دوسروں کو دیکھ سکے گا, فیس کر سکے گا کہ اگر کسی کو میرے چند الفاظ کی ضرورت ہے تو میں اس کو الفاظ کے ذریعے سے, اس کے ساتھ فرینڈ شپ کے ذریعے سے. اس کے بعد جب بچہ اسکول جاتا ہے دیکھتا ہے ایک بچہ ہے جو اس کو لنچ نہیں مل رہا یا وہ لنچ لے کر نہیں آیا تو اس کو لنچ دینے کے ذریعے سے. اگر وہ پریشان ہے, مثال کے طور پر کوئی بیمار ہے, اس کی عیادت, جو اسلام نے سب چیزیں رکھی ہیں, سارا پیٹرن رکھا ہے, وہ یقیناً یہ تمام چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. کوئی فوت ہو جاتا ہے تو یہ تو واجب ہے کہ اس کو غسل و کفن دیا جائے. اگر ہر شخص پہ واجب ہے اس علاقے کے جو جانتا ہے کہ فلانا شخص اس دنیا سے چلا گیا ہے, اس کو غسل و کفن دیا جائے. لیکن اگر وہ نہیں, ایک فرد دے دیتا ہے تو اسلام کہتا ہے ٹھیک ہے, اوکے, سب سے ہٹ گیا یہ واجب. لیکن اگر جو ہے وہ کسی ایک نے بھی نہیں دیا تو تمام اس میں مجرم ہے. تشییع جنازہ میں شرکت کرنے کا کتنا زیادہ اجر و ثواب ہے, کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کو تسلی دینے کی کتنا ثواب ہے. تو یہ تمام چیزیں جو رکھی گئی ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ فائنینشیل ہی کسی کی ضرورت کو پورا کرنا ضرورت کی مندی کہلاتا ہے, بلکہ کسی کو نالج کی ضرورت ہے. میں تو اپنے بچوں سے بھی کہتی ہوں اور اپنے اسٹوڈنٹ سے بھی کہتی ہوں کہ ہماری ایک کلاس میٹس کے درمیان ایک کمپٹیشن چل جاتا ہے کہ جی میرے ہی نمبرز اچھے آئیں. نہیں, یہاں پہ بھی آپ کو آزمایا جا رہا ہے. وہاں پر کوئی مدد لینے کے لیے آ جاتا ہے تو ہم تو مدد کرنے کو تیار ہیں, ہمارے اسٹوڈنٹس, ہماری بچیاں. لیکن آپ کی کلاس میں ایک بچی ہے جس کو نالج کی ضرورت ہے, آپ اسے چھپا رہے ہیں کہ میرے ہی نمبرز اچھے آنے چاہیے. اس میں بھی ہم ماں باپ ہی ہیں جو ان کو سمجھائیں گے, سکھائیں گے کہ ہر اوورآل بچے کی اپ برنگنگ ہونی چاہیے. آج اتنا زمانہ گزر گیا ہے اور انسان تجربے سے ہی سیکھتا ہے. اور ہم دیکھیں کہ تجربے نے ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ اگر کسی کے پاس نمبرز بہت اچھے ہیں, گریڈ اچھے آ رہے ہیں, لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں وہ اپنی پریکٹیکل لائف میں ہو سکتا ہے اتنا کامیاب نہ ہو, لیکن وہ جو بچہ نالائق تھا وہ بزنس مین بن گیا ہے. ٹھیک ہے, بہت بڑا, وہ جو بنکرز تھے وہ بہت بڑے بزنس مین بن گئے ہیں. تو یہ چیز پروون ہے, بہت زیادہ اسٹڈیز یہ بتاتی ہیں. لہٰذا ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ بچے کی اوور آل اپ برنگنگ ہونی چاہیے. بالکل, اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم تھوڑی بہت ایفرٹ کریں اور اپنے بچوں کی مدد کریں. مزید بھی ڈسکشن کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ایک بریک کی جانب بڑے, بریک سے واپس آتے کنٹینیو کرتے ہیں. جی, نامناسب ماحول کا بچوں کے مستقبل پر کیا اثر ہوتا ہے, ان اثرات کو ہم پازیٹیوٹی میں کیسے کنورٹ کر سکتے ہیں اور کس طرح سے اپنے گھر کا, اپنے انسٹیٹیوٹ کا, اپنے معاشرے کا, اپنی آرگنائزیشن کا ماحول خوشگوار بنا سکتے ہیں. ہماری کیا ذمہ داریاں, ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے کتنی ایفرٹ کرنی ہے, کتنا پوٹینشیل چاہیے, اس پر مزید بھی ڈسکشن کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ خانم رباب نجفی ہیں, عائشہ عثمان ہیں اور زارا ضمیر ہیں. گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے زارا ضمیر سے گزارش کہ وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گلہائے عقیدت نچھاور کریں. بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحرو بے مدینے میں, بلا لو پھر
مدینے میں پھر روتی ہوئی آؤں تیرے در پہ مدینے میں پھر روتی ہوئی آؤں تیرے در پہ مدینے میں مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں سلام شوق کہنا حاجیوں میرا بھی رو رو کے سلام شوق کہنا حاجیوں میرا بھی رو رو کے تمہیں آئے نظر جب روضۂ انور مدینے میں تمہیں آئے نظر جب روضۂ انور مدینے میں نہ ہو مایوس دیوانوں پکارے جاؤ تم ان کو نہ ہو مایوس دیوانوں پکارے جاؤ تم ان کو بلائیں گے تمہیں بھی ایک دن سرور مدینے میں بلائیں گے تمہیں بھی ایک دن سرور مدینے میں مدینے جب میں پہنچوں کاش ایسا کیف طاری ہو مدینے جب میں پہنچوں کاش ایسا کیف طاری ہو کہ روتے روتے گر جاؤں میں غش کھا کے مدینے میں کہ روتے روتے میں گر جاؤں میں غش کھا کے مدینے میں پھر روتی ہوئی آؤں تیرے در پر مدینے میں. سبحان اللہ، جزاک اللہ، بہت ہی خوبصورت کلام پیش کیا زارا زمین نے. گفتگو کی جانب بڑھیں گے. نامناسب ماحول بچوں کے مستقبل پر کس طرح سے اثر انداز ہوتا ہے؟ خانم، آپ بچوں کے جب مستقبل کی بات کرتے ہیں، یقیناً ہم نوجوانوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں جنہوں نے اس معاشرے کی بھاگ دوڑ سنبھالنی ہے، مستقبل کو دیکھنا ہے کہ ہم نے کیا بننا ہے، کس طرح سے اس ملک کو ترقی کی جانب لے کے جانا ہے. اب وہ مستقبل ڈیزائن ہو رہا ہے یا تو ایک گھر میں، یا جس انسٹیٹیوٹ سے ان کا تعلق ہے، یا جس معاشرے میں وہ جی رہے ہیں.
تینوں جگہ، تینوں جہتوں میں، تینوں سٹینڈرڈز میں کس طرح سے ماحول کو خوشگوار بنایا جا سکتا ہے؟ گھر کے حوالے سے تو ہم نے بات کر لی، اب اس انسٹیٹیوٹ جس میں وہ سیکھنے جا رہا ہے، جس میں وہ علم حاصل کرنے جا رہا ہے، جس میں وہ علم کی پیاس بجھانے جا رہا ہے، اگر اس انسٹیٹیوٹ کا ماحول، اس کلاس روم کا ماحول ہی اس کے مزاج سے، اس کے ذہن سے مطابقت نہیں رکھتا تو پھر اس کا مستقبل تو داؤں پر لگ گیا نا۔ جی بالکل، دیکھیں اگر اس کی مثال آپ یوں لے سکتی ہیں کہ اگر ایک بلڈنگ بہت خوبصورت مضبوط کھڑی کر دی جائے لیکن اس کی پہلی اینٹ، پہلی جو بنیاد ہے وہی اگر صحیح نہ رکھی جائے تو پوری عمارت جو ہے وہ گر سکتی ہے۔ ایسے ہی اسی طرح سے جو بچے کی پہلی اینٹ ہے، جو پہلی بنیاد ہے، وہ اس کے پہلے 7 سال ہیں۔ اب وہ خواہ وہ گھر میں گزارے یا اس کو اسکول میں گزارے، پہلے 7 سال جس کے بارے میں روایات کہتی ہیں کہ بچے کے پہلے 7 سال بچہ بادشاہ ہے، سردار ہے، اس کو یہ نہ کہا جائے یہ کرو اور یہ نہ کرو، سکھایا نہ جائے، اسے صرف کیا چاہیے؟ اسے صرف پیار چاہیے، اسے صرف محبت چاہیے، والدین کا ٹرسٹ چاہیے، وہ اس کو لے کر پھر آگے بڑھے گا۔ اگر پیار اور محبت نہیں ملے گی ماں باپ کی جانب سے، گھر میں بہن بھائیوں کی جانب سے، فیملی ممبرز کی طرف سے، تو بچے کی جو ساخت و بافت ہے نا وہ مضطرب ہو کر رہ جائے گی۔ صرف گھر بنانے کے لیے اینٹوں کی ضرورت تو نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کے ساتھ اور بھی بہت سی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، تب جا کر بلڈنگ بنتی ہے۔ اسی طرح سے بچے کو صرف نالج کی ضرورت نہیں ہے، صرف ڈکٹیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو بتانے کی کہ ایسے سلام کرو اور ایسے اٹھاؤ چمچ اور ایسے بیٹھو اور ایسے بات کرو اور ایسے نہیں، اس کو ماحول کی بھی ضرورت ہے، اسے محبت کی بھی ضرورت ہے، اسے ہمدردی کی بھی ضرورت ہے، اسے توجہ کی بھی ضرورت ہے۔ اگر ہم یہاں پر سیرت اہل بیت کو دیکھیں، جناب فاطمۃ الزہرا جب گھر کے کام کیا کرتی تھیں تو ایک مرتبہ حضرت سلیمان فارسی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا گھر میں سے حسن و حسین کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، تو میں نے دروازے کو دستک دی اور میں نے کہا کہ اگر میری ضرورت ہے تو میں کچھ کر دیتا ہوں، بچوں کو اٹھا لیتا ہوں۔ تو آپ چکی پیس رہی تھیں اس وقت، تو آپ نے فرمایا کہ آپ چکی پیس لیجئے، میں بچوں کو اٹھا لیتی ہوں۔ ماں کا جو زیادہ کردار ہے وہ بچوں کے ساتھ اس کو پرائرٹی دینی چاہیے، لہٰذا بچے کی ایک صحیح جو ہے وہ گرومنگ ہوتی ہے۔ لیکن اگر بچہ ہے، ٹھیک ہے، اگر اس نے غلطی کر دی، مہمانوں کے سامنے ایسا کر دیا مثال کے طور پر، تو ہم بہت زیادہ جو ہے وہ اس کو اپنے ایگو کا مسئلہ بنا لیتے ہیں کہ ایسا کیوں کر لیا بچے نے، اور اس بچے کو سامنے شاید ڈانٹ دیتے ہیں یا اگنور کر دیتے ہیں۔ یہ سب چیزیں جو ہے وہ بچہ سیکھ رہا ہے ان چیزوں سے، اور بچے کی شخصیت مضطرب ہو رہی ہے۔ جیسے آپ کہیں کہ اگر پانی کے اندر آپ نے پتھر پھینکا ہے تو اس کی لیئرز کے نشان آپ کو نظر آئیں گے، کوئی چیز ڈالیں گی۔ اسی طرح سے اگر اس میں بحران آ جائے، موجوں میں اضطراب آ جائے، اس میں پھر آپ جب کچھ بھی ڈال دیں گی تو وہ کچھ محسوس نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے بچے کو جب محبت مل رہی ہے تو آپ جب اس کو اگر کچھ سکھائیں گی بھی نا تو بچے سیکھ جائیں گے اس کو، لیکن اگر بچہ اندر سے مضطرب ہے تو پھر کانفلکٹس ہیں اس کے ذہن میں، تو پھر وہ ہماری نصیحت کو سمجھ نہیں پائے گا۔ جیسے ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں کہ بھئی آپ کی دوا، اگر آپ ٹینشن میں ہیں، ٹینشن نہیں ہونی چاہیے، یا دوا پہ ٹرسٹ ہونا چاہیے، ڈاکٹر پہ ٹرسٹ ہونا چاہیے۔ دو چیزیں اگر نہیں ہوں گی تو دوا بھی اس طرح سے اثر نہیں کر پائے گی۔ تو بچہ جب مضطرب ہے تو پھر بچے پر نصیحت بھی اثر نہیں کرے، لہٰذا پہلی جو بنیاد ہے وہ پیار اور محبت ہے۔ اب اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ دینی لحاظ سے تربیت دینی لحاظ سے ہمیں تربیت کے بارے میں جو اصول ملتا ہے، امام باقر علیہ السلام ایک مکمل ایک سلیبس جو ہے وہ ایک کورس دے رہے ہیں کہ جب دیکھیں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس پر ہر کوئی عمل کرتا ہے کہ اذان اور اقامت دے رہا ہوتا ہے، یعنی اس کا مطلب بچہ محسوس کر رہا ہے، ماحول کو دیکھ رہا ہے، اس کو ایک آپ نے تلقین کر دی۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ جب 3 سال کا ہو جاتا ہے تو امام فرماتے ہیں کہ جب 3 سال کا ہو جائے تو اس کو زبان سے کہلواؤ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ البتہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے، اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آمنو باللہ پہلے ہے، عمل الصالحات بعد میں ہے۔ پہلے بچے کے جو بلیوز ہیں ان کو سٹرونگ کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں وہ مائیں پریشان ہوتی ہیں کہ ہم نے بچے کو اتنا سب کچھ سکھا دیا اور بچہ اب جب جوانی کی اس میں اسٹیج میں قدم رکھتا ہے تو وہ بالکل اس کے برعکس ہو گیا۔ پہلے تو اس کا بڑے جو ہے وہ نماز پڑھتا تھا، قرآن پڑھتا تھا، اب تو بالکل چینج ہو گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے آمنو باللہ جو بنیاد پہلے ہے لا الہ الا اللہ، اس کو نہیں صحیح طرح سے سمجھایا گیا۔ تو پہلے 7 سال بچہ جو ہے وہ بادشاہ ہے، یعنی اس کے بلیفز پہ ہمیں کام کرنے ہیں، اس کے سٹوریز وغیرہ سنانے کے ذریعے سے، ماں کے اٹیچمنٹ اور ٹرسٹ کے ذریعے سے بچہ اب اس قابل ہوگا کہ جو ماں کہے گی، جو باپ کہے گا اس کو ایکسیپٹ کر سکے گا، ورنہ اسی طرح سے وہی ماحول ہوگا کہ بچے جو ہے وہ ماں باپ کو جواب دے رہے ہیں۔ پھر امام فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ کے بعد جب بچہ 4 سال کا ہو جاتا ہے تو اسے کہیں محمد رسول اللہ،
پھر 3 ماہ بعد اسے فوراً کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7 مرتبہ کہیں، یعنی لا الہ الا اللہ 7 مرتبہ، محمد رسول اللہ 7 مرتبہ، پھر 4 ماہ بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے وہ سکھائیں زبان سے، وہ 7 مرتبہ کہے۔ پھر اس کے بعد جب وہ بچہ 5 سال کا ہو جاتا ہے اسے پوچھیں آپ کا رائٹ ہینڈ کون سا ہے اور آپ کا لیفٹ ہینڈ کون سا ہے، جب وہ بتانے پر قادر ہو جائے اور سمجھ جائے کہ میرا رائٹ اور لیفٹ، تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے اس کو صحیح و سالم یعنی عقل سے نوازا ہے، اور اس سے کہیں سجدہ کرے۔ اور یہ چیز ایسا نہیں ہے کہ بچے سے ہم کیسے کہیں سجدہ کریں، ماں باپ کو ہم دیکھتے ہیں جب بچے ماں باپ نماز پڑھیں بچہ خود ہی سجدہ کر رہا ہوتا ہے، اللہ کا شکر ہے، یعنی ماں باپ کے پاس بہت چھوٹے چھوٹے بچے فالو کر رہے ہوتے ہیں، خدا کی طرف سے یہ ہے کہ وہ بچہ خود جو سجدہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو 5 سال کی ایج میں 1 مرتبہ سجدہ کروا دیا، بس سجدہ کرنا سکھا دیا۔ پھر اس کے بعد جب بچہ 7 سال کا ہوتا ہے تو اسے کرش وضو یا کرش روزہ، جو ہم چڑی روزہ جسے کہتے ہیں، جب بھوک لگے کھلوا دیا جائے، اس طرح سے 7 سال سے، اور 9 سال سے پھر نماز لڑکیوں پہ تو واجب ہو جاتی ہے، روزہ رکھنا اور نماز پڑھنا۔ اب جب وہ کھڑی ہوتی ہے اور پہلی مرتبہ وضو کر کے نماز پڑھتی ہے تو کہتے ہیں خداوند متعال اس کے والدین کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو دینی تربیت، جیسے اہل بیت علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ ہم اپنے بچوں کو 7 سال سے روزہ رکھنے کا حکم دیتے ہیں، آپ لوگ 9 سال سے روزہ رکھنے کا حکم دیں۔ ہم اپنے بچوں کو اتنی ایج میں جو ہے وہ نماز کا حکم دیتے ہیں، آپ لوگ اتنی دے دیں۔ یعنی آپ ہمیں تو فالو اس طرح سے نہیں کر سکتے ہیں، لیکن کم از کم ہماری مدد کریں واجبات کو انجام دینے کے ذریعے سے اور حرام سے پرہیز کرنے کے ذریعے سے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ اس طرح کا ماحول بچوں کو فراہم کیا جائے۔ ایک اور پہلو کی جانب میں ضرور جو ہے وہ اشارہ کرنا چاہوں گی عائشہ صاحبہ، آج کل کی جب ہم سوسائٹی کی بات کرتے ہیں، آج کے دور کی بات کرتے ہیں، تو آج کی مائیں جو ہیں وہ بالکل کنسرنڈ ہیں۔ 80% جیسے کہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ذمہ داری ماں کی ہے کہ وہ ایک بچے کی گرومنگ کر رہی ہے، اس کی اپ برنگنگ کر رہی ہے۔ اب وہ مائیں جو کہ ورکنگ لیڈیز ہیں، جو کہ کام کاج کے لیے سلسلے میں گھر سے باہر نکلتی ہیں، ان کی ذمہ داری ڈبل تو ہو جاتی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں انہوں نے اپنے بچے کو چھوڑنا ہے، کسی ڈے کیئر کا سہارا لینا ہے، گھر میں کسی میٹ کے پاس چھوڑنا ہے، کسی رشتہ دار کے پاس چھوڑنا ہے۔ وہ مائیں اگر یہ ٹائم جو ہے وہ کمپنسیٹ کرنا چاہیں تو پھر وہ اپنے بچوں کو کوالٹی ٹائم کس طرح سے دیں اور اس میں کیا کیا سکھائیں تاکہ کہیں نہ کہیں ان کا وہ ٹائم جو کہ اگنور ہو رہا ہے کمپنسیٹ ہو سکے۔ دیکھیں معاشرے میں اس وقت اب یہ ایک ہماری ضرورت بن چکی ہے کہ والد کے ساتھ ساتھ والدہ بھی جو ہے اس کو بھی کام کے لیے باہر نکلنا پڑتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اول تو جہاں پرانے زمانوں میں ہم دیکھتے ہیں نا تو یہ چیز نسبتاً آسان تھی، جوائنٹ فیملیز کا کانسیپٹ تھا، ٹھیک ہے، بچہ اگر والدہ کام کے لیے نکلی بھی ہے تو وہ گھر میں دادی کے پاس یا میکسیمم نانی کے پاس وہ ہوتا تھا، اور وہی جو ماں والی تربیت ہے وہی وہ دادی اور نانی بلکہ زیادہ بہترین انداز میں اس کو دے دیا کرتی تھی۔ اب آج کل اس چیز کو ریپلیس کر دیا، چونکہ فیملی سٹرکچر ہمارا اب چینج ہو رہا ہے، تو اس کو ریپلیس کیا ہے ڈے کیئرز نے اور ایسے انسٹیٹیوٹس نے کہ جہاں بچے کو ابتدائی سالوں میں ہی 2 سالوں میں ہی آپ اسکول وغیرہ یا ڈے کیئر میں ڈال دیتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں والدہ کی پھر یہ ایک تو ذمہ داری یہ بھی بنتی ہے کہ وہ جہاں جس ڈے کیئر میں یا جس جگہ پہ اس بچے کو ڈراپ کر رہی ہے، چھوڑ رہی ہے، تو وہ یہ دیکھے کہ اس جگہ کا ماحول کیسا ہے، یا جس میڈ کے پاس وہ چھوڑ رہی ہے تو اس کا انتخاب، اس کا چناؤ بھی ان ہماری جو اسلامک ویلیوز ہے اس کے مطابق کیا جائے کہ وہ آیا اگر وہ خود وہ خاتون یا وہ جو انسٹیٹیوٹ ہے وہ اسلامی ماحول کو لے کر چل رہا ہے تو ڈیفینیٹلی کنٹینیو کریں گے اسی ڈسکشن کو۔ ہمیں ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے، بریک سے واپس آتے ہیں، سولوشنز اور سجیشنز جانیں گے اپنی دونوں مہمانوں سے۔ جی ویلکم بیک۔ ست سویرا میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ پہلے ٹاپک کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، ضرورت مندوں کی مدد کے ساتھ ساتھ رہنمائی کی بھی ضرورت ہے، کس طرح سے کر سکتے ہیں، اس کی انڈرسٹینڈنگ کیسے ڈیولپ ہوگی، ہم اپنے مہمانوں سے گفتگو کریں۔ گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے زارا ضمیر سے گزارش کریں گے کہ وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ عنایت پیش کریں۔ اج سکھ مترا دی ودیری اج سکھ مترا دی
بدیری کیوں دلڑی اداس گھنیری لوں لوں وچ شوق چنگیری اج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس صورت نو میں جانا کھا کے جانے جہانا کھا جانا کھا کے جانے جہانا کھا سچ آکھاں کے رب دی میں شان آکھاں سچ آکھاں کے رب دی میں شان آکھاں جس شان تو شان سب بڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مکھ چند بدے شان مت چمکے لاڈ نورانی مت چمکے لاڈ نورانی مت چمکے لاڈ نورانی کلی زلف تے اکھ مستانی کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور رکھیاں ہن مد بھریاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ۔ ایک مرتبہ پھر سے گفتگو کی جانب بڑھیں گے اور جانیں گے کہ کس طرح سے ضرورت مندوں کی مدد کے ساتھ ساتھ رہنمائی کی ضرورت جو ہے وہ ہم پوری کر سکتے ہیں۔ عائشہ صاحبہ آپ سے بات کرنا چاہوں گی، اس وقت ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے معاشرے کی کیا ضرورت ہے، اس معاشرے کی ضرورت کو ہم کس طرح سے پورا کر سکتے ہیں، اور پہلے تو ضرورت ہی جاننی ہے کہ ان ناہمواریوں کو کیسے کم کیا جائے، کرپشن کو کیسے کنٹرول کیا جائے، ایک دوسرے کے ساتھ جو نفسا نفسی ہے اس کو بھی ختم کرنا اس معاشرے کی ضرورت ہے۔ ان ضرورتوں کو یقیناً اگر ہم پورا کرنا شروع کریں یا اس کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنا شروع کریں تو اوورآل ہم معاشرے میں بہتری لا سکتے ہیں۔ فرمائیے گا۔ جی، معاشرے میں جو رہنمائی کا عنصر ہے یا وہ بھی ہمیں دین نے بڑی اچھی طرح سے فراہم کیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خدمت خلق کا جہاں کانسیپٹ جو ہمارا موضوع بھی ہے وہ بھی اسلام نے دیا، تو ساتھ رہنمائی کا کانسیپٹ بھی اسلام نے ہی ہمیں فراہم کیا ہے۔ اب رسول پاک کا اگر آپ اسوہ حسنہ دیکھیں تو ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ آپ کے پاس ایک شخص نے اپنی تنگ دستی کا تذکرہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہ دریافت کیا کہ تمہارے پاس کتنی مال و دولت ہے؟ اس نے کہا میرے پاس 2 درہم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ اس رقم سے کلہاڑا خریدو اور اس سے جا کر لکڑیاں کاٹو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو عمل کی ترغیب دی ہے۔ تو معاشرے میں ہمیں بھی یہی حکمت عملی فالو کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم بھی بے عملی سے لوگوں کو عمل کرنے کی طرف لے کر جائیں، ان کو اس طرف رہنمائی کریں، اور یہ بھی ایک طرح کی ایک نیکی ہے، کیونکہ نیکی کا جو کی راہ دکھانے والے کا ثواب بھی اسی قدر ہے جس قدر خود نیکی کرنے والے کا ثواب ہے۔ تو اگر آپ کسی کو گائیڈ لائن دے دیتے ہیں، آپ کسی کی رہنمائی کر دیتے ہیں، کسی کو اچھا مشورہ دے دیتے ہیں، تو مشورہ بھی امانت میں سے ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کو لوگوں کو فراہم کرنی ہے کہ لوگوں کو ڈائریکشن دی جائے، لوگوں کو سنت کی طرف رہنمائی دی جائے، لوگوں کو قرآن کے احکامات کے بارے میں بتایا جائے،
اور اس معاشرے کے جو مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے اس ذریعے سے. یعنی آپ نے اگر دیکھا کہ آپ کے معاشرے میں رشوت کا عنصر جو ہے وہ فروغ پا رہا ہے, تو ہو سکتا ہے یہاں پہ لوگوں کو رشوت کی ڈیفینیشن ہی نہ پتہ ہو. تو ایسی صورت میں سب سے پہلے تو گھر میں والدین کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ والدین جو ہیں وہ اپنے اولاد کو حلال حرام میں جو ہے جائز ذرائع میں اور ناجائز ذرائع میں تمیز کرنا سکھائیں. پہلی ذمہ داری یہ گھر سے شروع ہوتی ہے کہ والدین کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنے بچے کو یہ چیز باور کرا دیں کہ یہ جو ذریعہ ہے یہ درست نہیں ہے اور جو یہ دوسرے ذرائع ہیں وہ درست ہیں. اور اس میں ضروری یہ بات نہیں ہے کہ وہ کہہ کر اس چیز کو عمل کرائیں گے. جب والد خود جو ہے وہ روزی کمانے جاتا ہے اور وہ حلال رزق کی طرف متوجہ رہتا ہے تو اولاد ڈیفینیٹلی اولاد جو ہے نا عمل سے سیکھتی ہے, وہ کبھی بھی آپ کی باتوں سے نہیں سیکھتی. تو جب آپ والد عمل کرے گا, والد رشوت کو نہیں لے گا, والد امانت میں خیانت نہیں کرے گا, تو اولاد بھی اس کی اسی چیز کو فالو کرے گی. پھر اس کے بعد دوسرے لیول پہ ہمارے پاس بچے اسکولوں میں جاتے ہیں, اساتذہ کے پاس جاتے ہیں, تو اساتذہ کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بھی بچوں کے اندر یہ احساس اجاگر کریں کہ حلال حرام کیا چیز ہے اور کس طرح سے ہم نے اپنی جو معاش ہے اس کے تمام ذرائع کو پاک رکھنا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ پورے ایک معاشرے کی ڈیولپمنٹ ہے, پورے ایک معاشرے کی کنٹریبیوشن ہے بچوں کو یہ چیز سکھانے میں اور لوگوں کو سکھانے میں. بالکل عائشہ صاحبہ, یہاں پہ میں ایک بات اور ایڈ کرنا چاہوں گی, جیسے کہ ابھی خانم ذکر کریں تھی کہ ہم نے اپنے بچوں کی ضرورت بھی پوری کرنی ہے تاکہ ان کو بہترین گائیڈ لائن فراہم کر سکیں. یہاں جو ہم اپنی سوسائٹی میں کانسیپٹ دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک بچہ اگر اپنے کلاس روم میں بیٹھا ہوا ہے, کسی دوسرے کو کسی چیز کی ضرورت ہے, تو وہ کہتا ہے یہ تو میری چیز ہے, میں کیوں اس کے ساتھ شیئر کروں. حالانکہ آج سے اگر 10-20 سال پہلے دیکھا جائے تو شیئرنگ کا جو کانسیپٹ تھا وہ بڑا واسٹ تھا. اگر میں لنچ لایا ہوں تو جب تک میں 2 لوگوں کو نہیں, اپنے 2 کولیگز کو, اپنے 2 فرینڈز کو نہیں کھلا لوں گا تو مجھے سکون نہیں ملے گا. میرے پاس 2 پینسلز ہیں, کسی کو پینسل کی ضرورت ہے, میں فٹافٹ اس کو جو ہے وہ دے دوں گا کہ اپنی ضرورت پوری کرو, پھر اس کے بعد دیکھی جائے گی. لیکن آج ہمیں بچوں میں نفسا نفسی نظر آ رہی ہے. آج کا بچہ یہ کہتا ہے میری چیز ہے, میرا حق ہے اور بس میں ہی استعمال کروں گا. اس پہ تھوڑی سی نظر ڈالیے گا. ہاں جی, وہ یہی چیز ہے کہ نفسا نفسی جو ہے نا وہ بھی ہم بچے کو گھر سے ہی سکھا رہے ہیں. والدین ہیں تو وہ اپنی جسے کہتے ہیں نا فکر کر رہے ہیں, اپنے گھر کی فکر کر رہے ہیں, وہ معاشرے کی فکر نہیں کر رہے. اور اس میں وہ جو شیئرنگ ادرز والا فارمولہ ہے وہ ہم بچے کو نہیں سکھا رہے. تو بچہ وہی چیز جو گھر سے سیکھ کر آ رہا ہے پھر معاشرے میں بھی وہی چیز دکھا رہا ہے. تو یہ ہمیں بچے کو گھر سے سکھانے کی ضرورت ہے کہ آپ جو چیز اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے یہ اس میں دوسروں کا حق بھی ہے. ٹھیک ہے, آپ کے کلاس میں ہو سکتا ہے کوئی کلاس میٹ ایسا ہو کہ جو آپ لنچ لے کر جا رہے ہیں وہ افورڈ ہی نہ کر پاتا ہو اس چیز کو, تو آپ نے اس چیز کو شیئر کرنا ہے. اب ماں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر وہ لنچ بنا کر دے رہی ہے تو جیسے وہ حدیث ہمارے سامنے آتی ہے نا کہ اگر آپ سالن پکا رہے ہیں تو اس میں شوربے کی مقدار بڑھا دیں اور لوگوں کو, اپنے ہمسایوں کو بھیج دیں. تو یہ وہی ہے کہ نفسا نفسی کو توڑنے کے طرف رہنمائی کر رہی ہے یہ حدیث. تو اسی طرح والدہ کو چاہیے کہ بچے کو اگر لنچ بنا کر دے رہی ہے تو اس میں چاہے ایک تھوڑا حصہ ہی صحیح لیکن اور بچوں کا حق ڈال دے کہ وہ بچہ جب اپنا لنچ باکس کھولے تو ارد گرد دائیں بائیں کے جو بچے اس کی کلاس میں بیٹھے ہیں یا کوئی اگر ضرورت مند بچہ موجود ہے تو وہ اپنا لنچ بچہ اس کے ساتھ جا کر شیئر کریں. تو یہ گریجول لیول ہے, بالکل انڈیویجول بچے کا لیول ہے کہ جہاں سے ہم اس چیز کو سٹارٹ لے سکتے ہیں. اور پھر بڑے ہوتے ہوتے ہم اپنی باقی مال و اسباب کو بھی شیئر کرنے کی ہمارے اندر ہمت آ جاتی ہے, ہمارے اندر حوصلہ آ جاتا ہے. ورنہ اگر ہم سیلفش ہو کر دیکھیں اور ہم یہی سوچتے رہیں کہ ہمارا مال اور ہمارا پیسہ اور ہماری جو ہے وہ کھانے جو کہ آج کل سوچا جا رہا ہے تو یہ پھر ایک معاشرے کو تباہی کی طرف لے کر جاتے ہیں. یقیناً ہم نے یہی تباہی روکنی ہے, یہیں سے جو ہے ان برائیوں کو کنٹرول کرنا ہے. خانم, ایک اور سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے, یقیناً ہمارے ناظرین بھی جاننا چاہ رہے ہوں گے کہ اصل ضرورت مند کون ہے, کس کی ضرورت ہم نے پوری کرنی ہے. آیا وہی ضرورت مند ہے جو کہ اپنی ضرورت کا, اپنی ڈیمانڈز کا تقاضا کریں, یا پھر وہ جو کہ کہہ نہیں پاتے, کسی کے سامنے نہیں آنا چاہتے, اور وہ بھی تو اصل ضرورت مند ہے نا؟ جی بالکل, دیکھیں اگر اس کو سمجھنا ہے تو اس سے پہلے تھوڑا سا انفاق کی فلسفی کو سمجھنا ہوگا. بالکل, کہ اسلام نے جو اتنا وسیع چیپٹر رکھا ہے انفاق کا اور اتنی زیادہ ترغیب دلائی ہے اور اتنی زیادہ جو ہے اس کے اہمیت پر روشنی ڈالی ہے, تو اس کا پیچھے کیا نظریہ ہے. تو نظریہ اگر ہم دیکھیں تو ایک تو سب سے پہلے کہ اسلام میں جہاں پہ میں نے ذکر کیا تھا کہ خمس اور زکوٰۃ و صدقات اور کفارہ و فطرانہ, یہ تمام چیپٹرز موجود ہیں, مستحب صدقات بھی ہیں, لیکن اس کے علاوہ جو ہے وہ مؤلفہ قلوب بھی ہے. مؤلفہ قلوب کہا جاتا ہے کہ کسی کا دین اگر کمزور ہے اور وہ, کیونکہ کہتے ہیں فقیر یا محتاجی کا, غریب کا کوئی دین نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو غریبوں کے دین کو خریدو,
یہ وہ بے دین ہو رہے ہیں, ان کو نماز روزے کا پتہ نہیں ہے, انہیں پاکی و نجاست کا پتہ نہیں ہے, تو آپ مدد کریں اس نیت کے ساتھ کہ وہ مؤلفہ قلوب, جیسے پیغمبر گرامی نے بھی جب دین اسلام کا آغاز ہوا تھا تو اس وقت مؤلفہ قلوب کا ایک الگ سے ہیڈ رکھا تھا کہ ان لوگوں کو دیا کرتے تھے تاکہ وہ مسلمانوں کی جانب اٹریکٹ ہو جائیں کہ اسلام ایسا ہے, یا مثال کے طور پر تشیع ایسا ہے, یا فلانے مکتب کے جاننے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنی جو ہے وہ لوگوں کی مدد کرتا ہے فائنینشلی, کیونکہ آج کل تو دور ہی ہے نا جمع مالوں و عددہ کے پیچھے ہم سب جا رہے ہیں, تو اگر جتنی مدد کرتا ہے تو اس کے جو فالوورز ہیں وہ بھی زیادہ ہوتے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے ذریعے سے خریدا جاتا ہے. تو اسی طرح سے ہمیں یہ کانسیپٹ کو ڈیولپ کرنا ہے کہ ہم جب اگر کسی کی مدد کر رہے ہیں, قرآن اگر کہہ رہا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, اور ہم اگر دیکھتے ہیں کہ کوئی مسکین اور فقیر دروازے پر در زہرا پر آ جاتا ہے تو پوری سورہ نازل ہو جاتی ہے, یعنی اتنی اہمیت ہے. تو یہاں پہ پیچھے فلسفی کیا ہے کہ ہم اگر کسی کی مدد کر رہے ہیں تو کیا اپنے اندر جو رحم کا جذبہ ہے اس کو ختم کرنے کے لیے کہ دیکھیں اس کے تو ہاتھ پاؤں بھی نہیں ہیں, اس کی مدد کر لیں, تو یہ اپنے جذبے کی تسکین ہے. کیوں, مجھے اس لیے کہ ساری رات نیند نہیں آئے گی, تو اپنی تسکین کی خاطر کر رہی ہوں میں یہ, یا اسلام نے جو کانسیپٹ دیا اس کو دیکھنا ہے, حالانکہ وہ گداگری میں پیشہ ور ہے مثال کے طور پر, اور الحمدللہ ابھی حکومت نے بھی یہ سٹیپ اٹھایا ہے کہ نو کیش روکو, پر یہ قدم تو بہت پہلے اٹھا دینا چاہیے تھا, لیکن بہرحال اب الحمدللہ یہ قدم اٹھایا گیا ہے, اور اس کے میں ظاہر سی بات ہے مختلف ہمیں نظریات بھی ملتے ہیں, مختلف جب سوچے ہیں تو مختلف نظریات ملتے ہیں, نہیں کیا کریں گے وہ بوڑھے ماں باپ, کیا بوڑھے لوگ کیا کریں گے, جب کہا کہ بچوں کو مت کرو تو بوڑھے ماں باپ سامنے گھروں سے نکل آئے. کنٹینیو کریں گے کہ کرنا کیا ہے, ہمیں انڈرسٹینڈنگ کیسے ڈیولپ کرنی ہے. ایک بریک کی جانب ناظرین ہمیں بڑھنا ہے, بریک سے واپس آتے ہیں, کنٹینیو کرتے ہیں. سچ سویرا میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنا, ان کی مدد کرنا, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو گائیڈ لائن فراہم کرنا, ان کی رہنمائی کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. اس ذمہ داری کو کیسے پورا کرنا ہے, اس کی انڈرسٹینڈنگ کیسے ڈیولپ کرنی ہے, اس پر ہم بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کر رہے تھے, اور ہم نے کہا تھا خانم سے ہی کنٹینیو کریں گے. جی خانم, اپنی بات مکمل کیجیے. جی بات تو یہ ہو رہی تھی کہ جو پیشہ ور گداگر ہیں ان کو جو ہے وہ کیش نہیں دینا, حکومت نے بھی سٹیپ اٹھایا. جی بالکل, تو اس کو ہمیں بالکل ایسے پروگرامز کو سپورٹ کرنا چاہیے جو بھی ملک کی یا معاشرے کی بہتری کے لیے ہے, اور یقیناً ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کے اس چیز کو نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو انفاق ہے نا, اس کی فلسفی کو سمجھنا چاہیے. جبکہ اب اگر مثال تو میں بھی بلکہ دیکھ رہی تھی روایات میں کہ کہیں پر موجود مجھے ملے کہ کسی انسان کی مدد کے لیے, کیونکہ آج کل ہمارا جو معاشرہ ہے, ہمارے جو جوان ہیں وہ بہت زیادہ لبرل جو ہوتے جا رہے ہیں. مسلمان اور اسلام ان کے ہاں کم رنگ ہو رہا ہے, اور انسانیت جو ہے وہ ہائی لائٹ ہو رہی ہے, اور یہ مکمل پروپیگنڈا جو ہے وہ اس نیت کے ساتھ آغاز کیا گیا تھا. اور شہید مطہری بھی اس کو اپنی کتاب میں مینشن کرتے ہیں کہ جوانوں میں اسلام کے رنگ کو کم کرنے کی خاطر, جیسے جنگ صفین میں امام علی علیہ السلام قرآن ناطق کے سامنے قرآن اٹھایا گیا تھا نیزوں پر, اور لوگ یہاں پہ ڈاؤٹ ہو گئے تھے کیونکہ ان کے پاس وہ فلسفی نہیں تھی, ان کے پاس وہ کانسیپٹ نہیں تھا. تو انہوں نے امام علی جو قرآن ناطق ہے ان کو چھوڑ کے قرآن کا صفحات کا اور ان کے اوراق اور ان کا ظاہری طور پر جو ہے وہ ان کی ہارڈ کاپی کا آپ کہہ لیں کہ ساتھ دیا, جس طرح سے ہم آج کتابوں قرآن کو پڑھ رہے ہیں لیکن قرآن کو سمجھ نہیں رہے ہیں. بالکل اسی طرح سے یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو ہمیں جو مدد کرنے کی کا جو کانسیپٹ ہے اس کو دیکھنا چاہیے. روایات میں نے بہت زیادہ دیکھا, وہاں پر یہ نہیں تھا کہ اگر کوئی انسان کی کسی کی حاجت روائی کرتا ہے, وہاں پہ تھا کسی مسلمان کی کرتا ہے, کسی مومن کی کرتا ہے. اور اگر آپ خمس میں بھی دیکھ لیں تو ہمارے جو مجتہدین ہیں وہ یہ کہتے ہیں خمس دینے میں جو مال سادات کا جو ہیڈ ہوتا ہے وہ ان سادات کو دیا جائے جو متدین ہیں, جو حلال و حرام کا خیال رکھ رہے ہیں. تو یہ پورا کانسیپٹ چل رہا ہے کہ آپ اپنے معاشرے, اپنے ملک, اپنی سوسائٹی اور پوری دنیا چونکہ جڑی ہوئی ہے,
لہٰذا اس کے کون سے عضو کو پروڈیوس کرنا چاہ رہے ہیں, اس کی کون سے عضو کی پروڈکشن چاہ رہے ہیں. جب اس چیز کا خیال نہیں رکھا جائے گا, صرف انسانیت کا کیا جائے گا, تو کوٹا سسٹم جو ہے وہ خراب ہو جائے گا نا. ہمارے ایجوکیشن میں بھی کوٹا سسٹم ہوتا ہے, اسی لیے انفاق اور کسی کی فائنینشلی ہیلپ میں بھی ایک نظریہ ہے کہ کسی مومن کی, کسی متدین کی, کیوں اس لیے کہ میرا تو جی چاہتا ہے میں سب کی کروں, لیکن اس میں اگر جب میں سب کی کروں گی تو جو مومن ہے, جس معاشرے کی پروڈکشن اسلام چاہتا ہے, خدا چاہتا ہے, وہ پھر رہ جائے گی. وہ انسان کے ہاتھ اتنا کھلا تو ہے نہیں ہے. یہی کانسیپٹ ہم جو ہے وہ رمضان المبارک میں بھی دیکھتے ہیں. عائشہ صاحبہ, میں چاہوں گی کہ آپ بھی ضرور اس پہ کمنٹ کریں کہ وہاں پہ بھی تھوڑا سا ہم جو ہے نا وہ ڈسٹنکشن قائم کر دیتے ہیں یا ڈسکرمنیٹ کر دیتے ہیں کہ بس یہ شاید ہماری آگے وقت میں کام جو ہے وہ کام آ جائے گا یا ہماری مدد کرے گا, تو اس کی مدد کر دو. ہماری پرائرٹی یہ ہے کہ اگر ہمارے گھر کوئی کام کر رہا ہے یا ہمارے گھر کوئی آنے والا ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مستقبل میں یہ ہماری مدد کر سکے گا, تو ہم اس کی فوراً سے مدد کر دیں گے تاکہ ہم بھی جو ہے وہ اس سے فیور لے سکیں نیکسٹ ٹائم. لیکن ایک ایسا انسان جو کہ حقیقی طور پر ضرورت مند ہے, وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا رہا, وہ اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ سفید پوشی سے زندگی گزارے, ایسے لوگوں کو ڈھونڈنا, پھر ان کی مدد کرنا اور پھر ان کو گائیڈ لائن فراہم کرنا کتنا ضروری ہے. اچھا, اس میں دیکھیں اسلام نے بڑی کلیئر گائیڈ لائنز دی ہیں. یہاں پہ بھی اس پہلو کو بھی اسلام نے تشنا نہیں چھوڑا کہ آپ نے اگر مدد کرنی ہے یا آپ نے انفاق کرنا ہے, آپ نے زکوٰۃ دینی ہے, تو آپ نے کس کو دینی ہے. اس سلسلے میں آپ کے پاس پوری گائیڈ لائن, پوری رہنمائی موجود ہے. اب وہاں پہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اسلام نے آپ کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ جب آپ اپنے مال سے کسی کی مدد کر رہے ہیں تو پہلے مستحق افراد تلاش کریں. ٹھیک ہے, اب مستحق اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر میں کام کرنے والا بھی کوئی آپ کا ہیلپر بھی مستحق ہو, اور معاشرے میں کوئی اور شخص بھی اس رقم کا مستحق ہو. تو یہ آپ کی پہلی ذمہ داری ہے کہ آپ نے مستحق افراد کو ڈھونڈنا ہے اور ان تک وہ رقم پہنچانی ہے. اچھا, قرآن نے اس کے لیے 2 الگ الگ ٹرمز یوز کی ہیں. ٹھیک ہے, ایک فقراء کی ٹرمز سورہ توبہ میں استعمال ہوئی اور دوسری مسکین کی ٹرم استعمال ہوئی. اب فقیر وہ شخص ہے یا فقراء وہ شخص ہیں کہ جو رقم کا تقاضا اپنی زبان سے کر دیتے ہیں, اپنی ضرورت کا اظہار کر دیتے ہیں کہ مجھے رقم کی ضرورت ہے یا میرے مالی حالات ٹھیک نہیں ہے, اور آپ جو ہے وہ میری, اس کو آپ سائل بھی کہہ سکتے ہیں کہ سوال کرنے والا وہ شخص ہے. دوسری جو ٹرم یوز ہو رہی ہے وہ مساکین کی ہو رہی ہے. اب مساکین یہ وہ چیز ہے جس کا ابھی آپ نے تذکرہ کیا کہ جو لوگ سفید پوش ہیں, جو اپنی خودداری کی وجہ سے اپنی ضرورت لوگوں کو نہیں بتا پاتے, تو اسلام ہمیں ان کی طرف بھی رہنمائی کرتا ہے کہ ان کو ڈھونڈا جائے, ان کو تلاش کیا جائے. یعنی زکوٰۃ آپ نے اس طرح سے پھینک کر نہیں آ جانی کہ آپ جو مرضی مل رہا ہے اور اندھا دھند آپ اس کو دے دیں, بلکہ معاشرے کے اس محروم طبقے کو, اس نادار طبقے کو تلاش کریں جو اس کا اصل میں حقدار ہے. تو یہ ایک مسلمان کی, مومن کی ذمہ داری ہے, یعنی یہ اللہ نے آپ پر لاگو کر دی ہے. تو یہ اس حوالے سے اس چیز کو اچھا, اس میں ایک اور چیز تھوڑی سی سوشل میڈیا کے پرسپیکٹیو میں بھی اگر بات کر لی جائے تو ہمارے ہاں یہ دیکھا جا رہا ہے اور بہت تیزی سے یہ چیز ڈیولپ ہو رہی ہے, جس کا کہیں نہ کہیں تھوڑا سا جو ہے وہ اگر نیگیٹیوٹی پروموٹ ہو رہی ہے تو پازیٹیو ایسپیکٹس بھی ہیں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں اگر کسی کی مدد کر رہے ہیں تو پکچرز بنوائی جا رہی ہیں, سائڈ بائی سائڈ اس کے ساتھ کھڑا ہوا جا رہا ہے, پھر وہ پکچرز اپلوڈ ہو رہی ہیں. ایسے میں اس کی سیلف اسٹیم کو ہرٹ کیا جا رہا ہے, اس کے جو ہے وہ خودداری کو, اس کی کیا کہہ سکتے ہیں ہم کہ بہت زیادہ دل آزاری کے بھی چانسز ہو سکتے ہیں. لیکن جو ایسا کر رہے ہیں ان کا ایک جو ہے وہ جسٹیفیکیشن یہ بھی ہے کہ ہم ایسا اس لیے کرتے ہیں تاکہ اور لوگ بھی اس سے انکریج ہو سکیں اور لوگ بھی ہمارے ساتھ مل جائیں. کیا یہ درست ہے طریقے کا؟ اچھا, اس پہ بھی میں روشنی ڈالنا چاہوں گی. اس معاملے کو بھی آپ دیکھیں, اسلام اتنا خوبصورت دین ہے کہ ہر چیز کے بارے میں گائیڈ لائن دیتا ہے. اب یہاں پہ اسلام نے جو صدقات اور زکوٰۃ کو دینے کا طریقہ آپ کو بتایا نا, اس کے لیے قرآن میں 2 لفظ استعمال ہوئے ہیں, سرًا و اعلانیہ. ٹھیک ہے, کہ آپ زکوٰۃ اور صدقات کو خفیہ طور پر بھی دے سکتے ہیں اور اعلانیہ طور پر بھی دے سکتے ہیں. اب خفیہ طور پر عموماً کہا گیا کہ جو نفلی صدقات ہوتے ہیں یا جو آپ اپنی زکوٰۃ کے علاوہ دیتے ہیں, صدقہ فطر کے علاوہ دیتے ہیں, وہ آپ جو ہے وہ خفیہ طور پر دیں تو زیادہ بہتر ہے کہ وہ لوگوں تک خاموشی سے پہنچ جائے. اور جو فرض صدقات ہیں جیسے زکوٰۃ ہے, تو اس کو آپ اگر دکھا کر بھی دے دیتے ہیں, آپ بتا کر بھی دے دیتے ہیں, تو اس کا لیکن اگر اندر مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے. ٹھیک ہے نا, انما الاعمال بالنیات, آپ جتا کر دے رہے ہیں اور آپ کی نیت اگر یہ ہے کہ میں اس لیے دکھا رہا ہوں کہ لوگوں کو اس سے ترغیب و تحریص ہو, لوگ اس کی طرف راغب ہوں, اور مجھے دیکھ کر ہو سکتا ہے 10 اور لوگ جو اس معاملے کو بھولے ہوئے وہ بھی اس طرف چلے جائیں. اور اگر یا آپ اس نیت سے دے رہے ہیں کہ میری بڑی واہ واہ ہو جائے گی اور میں بڑا جو ہے ایک طرح سے
حاجی صاحب کہلاؤں گا کہ میں نے 4 لوگوں کی ضرورت کو پورا کیا ہے اور میں بڑا ایک فلانتھروپسٹ کہلاؤں گا. تو یہ چیز آپ کی نیت پہ پھر ڈیپینڈ کرتی ہے. لیکن اسلام نے آپ کو دونوں راستے دیے ہیں, ٹھیک ہے, کہ آپ ایک انسان کی نیت تو وہ جانتا ہے یا اس کا اللہ جانتا ہے, لیکن خانم جو اوور آل سوسائٹی آپ کو دیکھ رہی ہے, آپ کے بارے میں ایک پرسیپشن قائم کر رہی ہے کہ دیکھو اگر یہ تصویریں اپلوڈ کر رہا ہے تو اس کا مقصد صرف دکھاوا ہے, یہ بتانا چاہتا ہے کہ میرے پاس اتنی دولت ہے کہ میں دوسروں میں بھی تقسیم کر رہا ہوں. اس کانسیپٹ کو ہم کیسے لے کر چلیں اور کیسے انڈرسٹینڈ کریں؟ دیکھیں, انما الاعمال بالنیات, بے شک بے شک, باتیں تو حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو یہی کہا نا کہ لوگوں کی رائے تو تمہارے کردار پر مختلف ہوتی رہیں گی, کوئی کیا کہے گا, کوئی کیا کہے گا, دیکھنا تم نے یہ ہے کہ خدا کی تمہاری رضا کیا ہے. لہٰذا اگر ہم دیکھیں یہ جو کام ہوتا ہے, کوئی بھی فاؤنڈیشن ہوتی ہے نا جو یہ کام کر رہی ہوتی ہے, کوئی این جی او ہوتی ہے جو یہ کام کر رہی ہوتی ہے, اس کے پیچھے اور بھی پرپز ہو سکتے ہیں, جیسے رپورٹنگ ہوتی ہے, کیونکہ فاؤنڈیشن کرنے والا جو ڈونیشن جس سے لے رہا ہے اس ڈونیشن دینے والے کو بھی تسلی ہو رہی ہے کہ یہ کام جو ہے وہ فلانے صحیح جگہ پر پہنچ رہا ہے, اور مزید اس کو موٹیویشن ہوگی کہ میں مزید اس ادارے کی ہیلپ کروں, کیوں اس لیے کہ یہ لوگ صحیح کام کر رہے ہیں. اور دوسری طرف سے ان کی رپورٹنگ کا ایک یہ بھی پرپز ہو سکتا ہے کہ یعنی یہ تو اعتراض تو وہ لوگ کرتے ہیں نا کہ جو اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے اپنی ایک سوچ میں اپنے گاؤں, اور میں اس کو یوں کہتی ہوں کہ اپنے گاؤں اور اپنے علاقے سے وہ لوگ فتوے دے رہے ہیں. لہٰذا ہمیں جو ہے وہ اسلام پوری دنیا کے لیے آیا ہے, ایک کلچر ایک زبان کے لیے نہیں آیا ہے. لہٰذا اس براڈ مائنڈ ہوتے ہوئے اگر ہم سوچیں اور دیکھیں تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ دیکھیں یہاں پر ایک اور چیز ہو سکتی ہے کہ مزید جو لوگ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں, وہ لوگ دینا چاہتے ہیں, لیکن وہ کس کو دیں انہیں نظر نہیں آ رہا. تو یہ رپورٹنگ اور یہ ایڈورٹائزنگ کے ذریعے سے جو ہے وہ ان کو پتہ چل جائے گا کہ اچھا فلانا ادارہ ہے جو اچھا کام کر رہا ہے, ان کو مزید ترقی ہوگی. لہٰذا مسئلہ یہاں پر آ جاتا ہے کہ ہم اپنے پرسنل جو ایشوز ہوتے ہیں ان کو تو بڑے اچھی طرح سے سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں, لیکن جہاں پہ بات اسلام کی آ جاتی ہے تو وہاں پر تو بس ہم وہی الف بے سے آگے جانا نہیں چاہتے ہیں. اگر سیمینار کر رہے ہیں تو اس پہ بھی اعتراض کر رہے ہیں کہ جی اتنا بجٹ خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے, جبکہ اپنے بیٹے کی اگر شادی ہے تو پھر تو اس کو میں کوئی ایشو نہیں ہوتا ہے. اگر جو ہے وہ گھر میں اپنے مہمان آ جاتے ہیں تب تو ہر قسم کے کھانے بن جاتے ہیں, لیکن اگر کوئی اسلامک کوئی ایسی میٹنگ ہو جاتی ہے کوئی اس طرح سے تو وہ سمپل جی اس طرح کے لوگ اعتراض کریں گے, ٹھیک ہے. تو یہاں پر بات وہی آ جاتی ہے کہ سوچ کی, اسلام آپ کو کیا کانسیپٹ دے رہا ہے اور ہم اپنی اینک سے اسلام کو دیکھ رہے ہیں اور دنیا کو دیکھ رہے ہیں. تو ہمیں انشاءاللہ اس لحاظ سے جو ہے وہ گرومنگ کی اور ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اللہ ہم سے کیا چاہ رہا ہے اور اسلام ہم سے کیا چاہ رہا ہے. اسلام اگر آپ دیکھیں نا پیچھے کس لیے کم رنگ کیوں ہو گیا, اس لیے بھی ہو گیا کہ ہم نے اس کو جو ہے نا صرف ایک مسجد سے محدود کر رکھ دیا اور عبادت سے محدود رکھ دیا. جبکہ اگر آپ دیکھیں ہم نے اگر ایک معاشرے کو پہچاننا ہے تو کس طرح سے پہچانے, اس کا فیس سے پہچانا جاتا ہے ایک انسان. تو روایات نے کہا کہ یوتھ کو دیکھو, اس کی یوتھ کیسی ہے, اس کی جوان کیسی ہے. تو ہمارے جوانوں کو کس طرح سے خریدا جا رہا ہے, انٹرٹینمنٹ کی ایک ایسی دنیا میں لے جایا جا رہا ہے, مزہ اور خوشی کی ایسی دنیا میں لے کے جایا جا رہا ہے جس پہ اس پہ کوئی ذمہ داری نہ رہے. جیسے ابھی ایک بک جو لکھی گئی ہے کسی ویسٹرن فلاسفر نے لکھی ہے, مین آف فریڈم, کہ جس میں جو ہے وہ وہی بتانا چاہتا ہے کہ انسان آزاد ہے, کسی سے وہ کوئی غرض نہیں ہے کسی, یعنی انسان کی جو ڈیفینیشن ہے اس سے نکالا جا رہا ہے. انسان کی ڈیفینیشن کہ انسان ایک معاشرتی حیوان ہے, معاشرے سے اگر کٹ جاتا ہے تو انسان تو کچھ بھی نہیں ہے. اب یہ بھی انشاءاللہ تو نہ نہیں کہنا چاہیے, یہ جو سوچ ہے یہ بھی اسی طرح سے دیکھیے گا آگ جنگل میں آگ کی طرح پھیل جائے گی. کیوں, اس لیے کہ اسلام کو ہم نے کہہ دیا کہ بس وہ ایک مسجد کی حد تک ہے. رہنمائی اگر فراہم کر لی جائے, پراپر جو ہے وہ ایجوکیٹ کر لیا جائے اپنی نسل کو, تو ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں, اس سوچ کو جو ہے وہ پروان چڑھنے سے روک سکتے ہیں. کیسے روکیں گے, مزید بھی ڈسکشن کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ایک بریک کی جانب بڑھیں, بریک سے واپس آتے ہیں, کنٹینیو کرتے ہیں.
वेलकम बैक। सच सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी करने के साथ साथ उनकी जो है वो मुनासिब रहनुमाई करना भी इस माशरे की ज़रूरत है। ये हमारी ज़िम्मेदारी है। ज़िम्मेदारी को हमने कैसे पूरा करना है, इस पर हम बात करें। इसके साथ साथ आज का जो दूसरा टॉपिक है उसकी जानिब भी बढ़ेंगे। नामुनासिब माहौल हमारे बच्चों के मुस्तकबिल पर किस तरह से असरअंदाज होता है, उनकी शख्सियत को कैसे मुतासर करता है, उनकी ज़हनी सलाहियतों को कैसे मुतासर करता है, इस पर इन डिटेल गुफ्तगू करेंगे अपने दोनों मेहमानों से। हमारे साथ जो है वो स्टूडियोज़ में मौजूद हैं खानम रुबाब नजफी साहिबा, आयशा उस्मान और ज़ारा ज़मीर, जिनसे हम कलाम भी सुनेंगे। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। एक मरतबा फिर से आयशा साहिबा आपसे गुफ्तगू करना चाहूँगी। ये जो हम देख रहे हैं कि ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी करना और फिर रहनुमाई का कॉन्सेप्ट, वो जो आपने एक मिसाल दी थी कि ज़रूरत पूरी ऐसे करो कि एक तरह की गाइडलाइन भी फराहम करो और आइंदा के लिए उसको एक डायरेक्शन भी दे दो कि तुम्हें दोबारा जो है वो हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े। अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में ये कॉन्सेप्ट भी हमें बहुत कम दिखाई देता है, या तो दिखाई नहीं देता या अगर दिखाई भी देता है तो बहुत नॉमिनल सा, उसको कोई कंसीडर नहीं करता कि हमारी ज़रूरत पूरी कर दी जाए। ये ज़रूरतमंदों की तरफ से भी बहुत ज़्यादा डिमांड है कि बस हमारी ज़रूरत पूरी हो जाए। आज इसने पूरी कर दी, कल उसने पूरी कर दी, कल कोई और पूरी कर देगा। ये जो एक कॉन्सेप्ट है कि उसको दोबारा हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े, उसको ऐसी गाइडलाइन फराहम की जाए, उसको ऐसी रहनुमाई दी जाए कि वो अपने हाथ पैरों का इस्तेमाल करते हुए अपने लिए खुद अर्न करे और अपना गुजर बसर करे। इस कॉन्सेप्ट को उजागर करने के लिए हमने किसको एजुकेट करना है? इसमें वही बात आ जाती है, घर से भी एजुकेशन एक ज़रूरतमंद भी है ना, तो उसको घर से भी बच्चे को खुददारी का दर्स देना ज़रूरी है। ठीक है कि उस इंडिविजुअल के अंदर, उस शख्स के अंदर जो कि ज़रूरतमंद है, उसके अंदर बचपन से ये चीज़ माँ और वालिदैन बाप जो हैं वो दोनों डालें कि आपने जो है अगर किसी से किसी वक्त मदद ले भी ली है तो इसको अपनी आदत नहीं बना लेना और इसको प्रैक्टिस नहीं बना लेना कि बार बार आप उसी की तरफ जाएं, बल्कि अगर मजबूर होकर हालात के हाथों आपने कहीं हाथ फैला भी लिया, दामन फैला भी लिया, तो उस चीज़ को फिर अपने लिए एक तरह से मज़ीद रोज़ी कमाने का ज़रिया बनाना चाहिए। दूसरा इसमें पहलू आ जाता है माशरे का और आपकी हुकूमत का। ये हुकूमती लेवल पे काम होना चाहिए कि बजाय कि गदागरी को फ़रोग़ दिया जाए और लोगों को इस तरफ लगाया जाए कि वो सिर्फ लेने वाला हाथ ही बन जाए, उनको खुददारी का कॉन्सेप्ट, उनको रिज़्क़ हलाल की तरगीब की तरफ लाया जाए कि अपने हाथ से आप रोज़ी कमाएं और जो आपको अगर किसी ने आपकी मदद की है कि उसको बजाय इसके कि समझ लें कि मन्नो सलवा आसमान से नाजिल हो गया और हर दफ़ा जब भी मैं तकाज़ा करूँगा ये मन्नो सलवा मेरे हाथ में आ जाएगा, वो चीज़ उस पर ना बैठें, बल्कि उस चीज़ के से मज़ीद अपना रिज़्क़ कमाने की कोशिश करें। अब यहाँ पे जो है लोगों को भी ये चाहिए, जो हमारे माशरे के अफराद हैं, मुखय्यर हजरात हैं, कि बजाय इसके कि जैसे कि आजकल खानम ने जिक्र किया कि वो कैंपेन चल रही है कि आप लोगों को रकम की बजाय खाने पीने की अशिया या जो है ज़रूरत की अशिया ख़रीद कर दें, तो उसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, उसको नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने की ज़रूरत है कि आप लोगों को बजाय उनकी मदद रकम से करने के, उनको ऐसे कारोबार फराहम करें, उनको ऐसे रास्तों की तरफ रहनुमाई करें जो उनकी मुस्तकिल ज़रिया आमदन बन सके। यानी अगर किसी ने आपसे रकम का तकाजा किया है तो दो सूरतें, या तो आप उसको रकम दे दें या उसको अगर वो सिलाई कर सकता है तो उसको सिलाई मशीन खरीद कर दे दें। हाँ जी, उसको सिलाई मशीन खरीद कर दे दें। अगर वो कोई शख्स है और वो कोई छोटा सा कोई कारोबार, कोई खाने पीने की चीज़ लगा सकता है, उसको चिप्स ही इवन लगा सकता है, तो वो चिप्स का एक स्टॉल लगा ले। तो यानी उनको लोगों को बजाय रकम की फराहमी के ऐसे कोई छोटे छोटे कारोबार उनकी तरफ लेकर जाया जाए। और हुकूमत को भी चाहिए कि ऐसे छोटे जो हैं वो स्किल्स की तालीम दी जाए लोगों को, और इन गदागरों को बजाय आप इनको उठाकर जो है वो थाने वगैरह में बंद करने के, इनको जो है प्रॉपर ऐसे इंस्टीट्यूट्स में डाला जाए जहां ये इन चीज़ों को ट्रेनिंग ले सकें, इनको सीख सकें और वो फिर एक माशरे के कारामद फ़र्द बन सकें। तो बजाय इसके कि हम उनको कुछ अरसा के लिए हम थाना में रखें या उनको जेल में रखें और उसके बाद फिर छोड़ दें और वो फिर उसी लत में लग जाएं और वो जो है वो उसी पेशे में आ जाएं कि जी गदागरी हमारे लिए ठीक है, क्योंकि इसमें बगैर मेहनत के, बगैर हाथ हिलाए हमें सब कुछ मिल जाता है। तो ये चीज़ हमें ख़त्म करने की ज़रूरत है और माशरे को और हुकूमत को और अफराद को, इस सब को मिलकर इस चीज़ पे काम करना चाहिए। इसकी स्ट्रेटजी डेवलप करनी चाहिए और सजेशन आपने दे दिया है कि पॉलिसी मेकर्स क्या कर सकते हैं, किस तरह से ट्रेनिंग दे सकते हैं, क्योंकि यही रहनुमाई है जिसको हमने गाइडलाइन को प्रोवाइड करना है, इसको प्रमोट करना है कि हम दूसरों की ज़रूरत भी पूरी करें और आइंदा के लिए उनको इस तरह की गाइडलाइन फराहम की जाए, इस तरह के प्लेटफॉर्म्स दिए जाएँ, इस तरह की
ڈائریکشن دی جائے کہ وہ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے کے قابل نہ ہوں. خانم, دوسرے ٹاپک کی جانب جب ہم آتے ہیں تو نامناسب ماحول ہمارے بچوں کے مستقبل پر کیسے اثر انداز ہو رہا ہے, اس میں بھی ہماری ذمہ داریاں ہیں. اوور آل سوسائٹی کی ذمہ داری ہے, ایک گھر کی ذمہ داری ہے, ایک انسٹیٹیوٹ کی ذمہ داری ہے, ایک آرگنائزیشن کی ذمہ داری ہے. ہم جب گھر سے سٹارٹ لیتے ہیں تو وہاں کس کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کے لیے ایک پراپر ماحول فراہم کرے؟ جی بے شک کہ سب سے زیادہ جو ہے ذمہ داری والدین کی آ جاتی ہے گھر سے, اور والدین میں ماں 80% جو کیلکولیشن سامنے آتی ہے اسٹڈیز وغیرہ, وہ یہ بتاتی ہے کہ 80% جو ہے وہ ماں کے تابع ہوتا ہے بچہ. باپ جو ہے وہ کہتے ہیں خادم خانہ ہے اور ماں پروردگار خانہ ہے. یعنی ماں جو ہے وہ گھر کو بنا کے رکھتی ہے, اس کو بچوں کی پرورش کرتی ہے, اور ہر لحاظ سے پھر وہی بات ہے کہ ہر لحاظ سے گرومنگ کی ضرورت ہے. اور لیکن پرابلم آج کل زمانے میں اس طرح یہ آ جاتا ہے کہ بچہ تو گھر میں ہے لیکن وہ گھر میں نہیں ہے. بچے کو جو ہے وہ ٹیب وغیرہ دے دیا یا کارٹونز ایسے لگا دیے, اور آپ کو معلوم ہے کہ جو ویسٹ کی جانب سے تبلیغ ہو رہی ہے وہ تبلیغ ہر طرف سے ہو رہی ہے. بیسیکلی یہ تو ایک پروپیگنڈا ہے. جی, صرف جو ہے وہ اسکول کے جو ہمارے پاس جو کورس ہے ہمارا اپنا نہیں ہے, اور وہ کورس آ رہا ہے, وہ بچہ تو بعد میں جا کر 5 سال کے بعد اسکول جائے گا, لیکن گھر سے ہی بچے آپ دیکھیں گی کہ ان میں بہت سی دنیا وہ دیکھی نہیں ہے انہوں نے, باہر نہیں نکلے ہیں, لیکن انہیں ہر چیز کے نام آتے ہیں. ٹھیک ہے, ویسٹ کے کنگز کا پتہ ہے, ان کی جو ہے وہ سیلیبریشنز کا پتہ ہے, ان کی تہواروں کا پتہ ہے. ہماری تہواریں پتہ ہو یا نہ ہو پتہ ہو, عید الفطر اور عید الاضحیٰ تو ان کے لیے یاد کرنا مشکل ہوگا, لیکن ان کی جو عیدیں ہیں بڑا کیوں, اس لیے کہ ان کی جو تبلیغ ہو رہی ہے وہ کارٹونز کے ذریعے سے ہو رہی ہے. ان کی تبلیغ جو ہے وہ ان کی جو سوشل میڈیا کے تھرو ہو رہی ہے, ان کے جو امیجز کے ذریعے سے ہو رہی ہیں. میں تو بلکہ یہ بھی کہتی ہوں کہ جو ایک امیج ہوتا ہے, جو ایک تصویر 1000 الفاظ رکھتی ہے نا, تو ایک تصویر آپ جس طرح سے ویسٹرن فلسفی چل رہی ہے, ہر طرح سے وہ لوگ تبلیغ کر رہے ہیں, ہمیں بھی دین اسلام کی ہر طرح سے تبلیغ کرنی ہے. یعنی جیسے پہلے بھی میں نے ذکر کیا, صرف مسجدوں سے اور ممبروں سے تبلیغ نہیں ہونی ہے. بچہ صرف وہاں پر پورے سال میں اگر آ جاتا ہے ایک مرتبہ تو ماں باپ سمجھیں گے ہم نے صحیح جگہ پہ لگا دیا, نہیں, بلکہ ہر طرح ہر لہجے تبلیغ ہو رہی ہے, بچے کو سکھایا جا رہا ہے, کیونکہ بچہ ماحول سے سیکھ رہا ہے. آپ نے اب مائیں کہتی ہیں بچوں سے, ہم کہتے ہیں نماز کا, تو وہ نماز نہیں پڑھتے, کیا وجہ ہے, ہم کیا کریں, پریشان ہو جاتے ہیں. جبکہ آپ یہ دیکھیں کہ بچہ جو ہے وہ 24 گھنٹے میں سے آپ کے زیادہ سے زیادہ 80% یا 70% ٹائم جو ہے وہ اگر میڈیا کو دے رہا ہے اور کارٹونز کو دے رہا ہے, موویز کو دے رہا ہے, تو کہاں سے پھر وہ 20% اگر آپ نے 10% میں بھی آپ نے اپنے ٹائم میں سلا دیا, کھلا دیا, اور تھوڑا سے ٹائم میں اگر آپ نے اس کو کہا جی نماز پڑھ لیں یا نماز دینی لحاظ سے کچھ سکھا دیا, تو وہ کافی نہیں ہوگا پھر واقعی میں. بس بچہ ماحول سے سیکھ رہا ہے. آپ کتنا اس کو, ابھی میں کہتی ہوں ابھی اگر ہم مائیں یا والدین جو ہیں وہ بچوں کو ٹائم دیں, جب ٹائم ہے ٹائم دیں, پھر ابھی ہمیں 1-2 سال محنت کرنی پڑے گی, پھر اس کے بعد ساری زندگی ان کا مستقبل ہے. بالکل, لیکن ہم یہ کہتے ہیں عائشہ صاحبہ کہ ابھی تو بچہ چھوٹا ہے, بعد میں سیکھ لے گا, ابھی اتنا زیادہ کیوں سختی کی جائے, اس کو کیوں بار بار کہا جائے, یہ خود ہی بڑا ہو کے سمجھ جائے گا اور سیکھ دے گا. کیا یہ طریقہ کار درست ہے؟ اچھا, ایسا ہے کہ اس میں جو ہے بچہ جو ہے نا وہ آپ سمجھے بالکل ایک کورے کاغذ کی طرح ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے نا فطرت پہ پیدا کیا ہے, نیچر پہ پیدا کیا ہے, اور جو آپ اس کے سامنے اپنا عمل کریں گے نا وہ نقش الحجر کی طرح ہے. یعنی اس کے اوپر وہ ایسے ثبت ہوگا کہ وہ آپ مٹا نہیں پائیں گے. بچے کے جو ابتدائی سال ہوتے ہیں نا, سائیکالوجی یہ بات کہتی ہے کہ ابتدائی 7 سالوں میں بچہ جو کچھ سیکھ لیتا ہے وہ ساری عمر وہی چیزیں فالو کرتا رہتا ہے. ان چیزوں کو آپ چینج نہیں کر سکتے. تو اس لیے یہ کہنا کہ جی بچہ ابھی چھوٹا ہے اور اس کو ہم بڑا ہوگا تو ہم سکھا لیں گے, تو جب درخت آپ نے اس کا جو بیج ہے وہ اس کی کومپل نکلی اور وہ ٹیڑھی نکلی اور آپ نے اس وقت اس کو سیدھا نہیں کیا, تو وہ درخت بڑا ہو کر بھی ٹیڑھا ہی رہے گا. اس کو آپ کاٹ تو سکتے ہیں لیکن اس کو آپ سیدھا نہیں کر سکتے. تو بچے بھی اسی طرح سے ہیں. تو بچوں کو بالکل جسے کہتے ہیں نا پہلے دن سے مطلب اس کی تربیت کی ضرورت ہے کہ والدین اس کو اس طرف لے کر جائیں
کہ ان کو ایسا ماحول دیں کہ بچے جو ہیں ان کی بہترین تربیت ہو سکے اور معاشرے کے وہ کارآمد شہری بن سکیں. تو اس میں ایک دن کو بھی آپ نظر انداز نہیں کر سکتے, کو جا کے آپ سالوں کی بات کریں. تو بچے کے لیے ایک تو سب سے بڑی بات ہے کہ اس کے جو ابتدائی سال ہیں, آپ 2-3 سال یا 5 سال جو ہیں, وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ گھر کے سال ہوتے ہیں. اب گھر میں اس کے پاس 2 رول ماڈلز ہیں, ٹھیک ہے, ایک اس کا والد ہے اور ایک اس کی والدہ ہے. اب والد تو جو ہے قصبے معاش کے لیے باہر نکل گیا اور وہ تقریباً اس کے پاس شام کو آئے گا اور بہت تھوڑا ٹائم سپینڈ کرے گا. زیادہ رول اس میں دیکھتی ہوں کہ والدہ کا ہے, کیونکہ وہ بچے کے نگہداشت کی بھی ذمہ دار ہے اور اس کی تربیت کی ذمہ دار ہے, اور اولین درسگاہ جو ہے وہ ماں کی گود ہی ہوتی ہے. تو ماں کو جو چیزیں ماں بچے کو سکھا سکتی ہے وہ کوئی بھی باہر کا شخص جو ہے اس کو نہیں سکھا سکتا. تو ماں کی پہلی رسپانسبلٹی ہے, اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ نے بھی یہی رسپانسبلٹی جو ہے وہ ماں پر لگائی ہے کہ وہ اپنے اولاد کی اور اہل خانہ کی نگران ہے, اس کو نگران کہا ہے. یعنی ان کو ان کی تربیت کرنا, ان کو سکھانا والدہ کا کام ہے. اور اسی طرح والد کو بھی کہا کہ قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ اے ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. تو مرد کی ذمہ داری بھی ہے کہ وہ اگر بیوی سے وہ کام نہیں ہو پا رہا اور وہ دیکھ رہا ہے کہ ایز اے والدہ وہ اس کو پورا نہیں کر پا رہی, تو مرد ایسی صورت میں آ کر اس کی مدد کرے. تو دونوں سائیڈ بائی سائیڈ والد اور والدہ مل کر ایک بچے کی تربیت بالکل. اور یہی والدین کی بیسک ذمہ داری بھی ہے کہ وہ اپنے گھر کے ماحول کو بھی خوشگوار بنائے. یہ نہیں کہ بچے پہ تو بہت زیادہ فوکسڈ ہیں, بچے کے لیے تو بہت کنسرنڈ ہے, اس کے لیے تو بہت ساری چیزیں وہ مینیج کریں, لیکن آپس میں ان کا جو تعلقات ہے, جو ان کے بولنے کا طریقہ کار ہے, جو ان کا رہن سہن ہے, وہی ایک دوسرے سے مطابقت نہیں رکھتا, وہیں بہت سارے کانفلکٹس ہیں. اس پہ بھی میں چاہوں گی تھوڑی سی آپ بات کریں. اس میں بچہ جو ہوتا ہے نا فطری طور پر نقال ہوتا ہے. یعنی جو چیز آپ نے اس کے سامنے کی, چاہے آپ نے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا والدین نے, تو بچہ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرے گا. اگر والدین کی آپس کی چپکلش ہے اور وہ جو آپس میں ایک دوسرے کی برائیاں کر رہے ہیں, ایک دوسرے سے حسد کر رہے ہیں, ایک دوسرے کی غیبت کر رہے ہیں, یا والدہ ہے تو وہ اگر والد کام پہ گیا تو پیچھے اس نے فون ملا کے اپنی 4 سہیلیوں کو کہانی سنائی ہے کہ میرے ساتھ کل یہ ہوا, تو بچہ آٹومیٹیکلی وہ چیزیں سیکھے گا. بچہ حسد بھی سیکھے گا, بچہ غیبت بھی سیکھے گا, بچہ لڑائی جھگڑا بھی سیکھے گا. آج کل ہمارے معاشرے میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری نیو جنریشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہائپر ہے, ٹھیک ہے, ان کو بات کرنے کی سمجھ نہیں ہے, آپس میں جب برداشت کی کمی ہے, عدم برداشت پیدا ہو رہی ہے, دوسرے کی رائے کو نہیں سن پاتے. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ جب گھر میں ماں اور باپ کو بچے نے دیکھا کہ ماں نے کوئی سجیشن دی تو باپ اس پہ اکھڑ ہو گیا, اور والدہ نے کوئی سجیشن دی تو والد کا رد عمل ظاہر ہوا, اور آپس میں ان کی اس بات پہ, چھوٹی سی بات پہ لڑائی ہو گئی, تو بچہ بھی وہی چیز سیکھتا ہے. تو پھر ہم بچے کو قصوروار کیوں ٹھہرائیں کہ آپ بچے جو ہے نیو جنریشن جو ہے وہ ٹھیک نہیں. اصل تو بات یہ کہ ہم نے گھر سے اس کو تربیت یہی دی ہے کہ آپ نے دوسرے کی بات کو نہیں سننا, آپ نے برداشت نہیں کرنا, آپ نے صبر نہیں کرنا. تو پھر وہ بچہ وہی چیزیں لے کر آگے چلتا ہے, جو وہ دیکھ کے بڑا ہوا ہے وہی وہ جو ہے وہ پریکٹس کر رہا ہے. تو تربیت پر کس طرح سے فوکس کرنا ہے اور ماحول کو خوشگوار بنانے کے لیے کتنی ایفرٹ کرنی ہے والدین نے, ہماری ٹیچرز نے, اور سوسائٹی کا ماحول کیسے بہتر بن سکتا ہے. مزید بھی ڈسکشن کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ایک بریک کی جانب بڑھ رہے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں, کنٹینیو کرتے ہیں. جی ویلکم بیک. ست سویرا میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. ہمارے پروگرام کا لاسٹ سیشن ہے جس میں ہمیشہ کی طرح کچھ سولوشنز اور سجیشنز ڈسکس کیے جائیں گے کہ ہم بچوں کے لیے جو ہے ان کے مستقبل کے لیے بہترین ماحول کیسے فراہم کر سکتے ہیں. چاہے اس سوسائٹی کے ماحول کی بات ہو, ایک گھر کے ماحول کی بات ہو, کسی آرگنائزیشن کے ماحول کی بات ہو, یا پھر جس انسٹیٹیوٹ میں بچہ کچھ سیکھنے جا رہا ہے, کچھ پڑھنے جا رہا ہے, کوئی علم کی جو ہے وہ پیاس بجھانے جا رہا ہے, اس کو کس طرح سے ہم نے اچھا اور خوشگوار ماحول فراہم کرنا ہے تاکہ ہمارا بچہ جب اس سوسائٹی میں ایک پریکٹیکل شہری بن کے نکلے تو اس کی جو اپروچز ہیں وہ اسٹرانگ ہو, اس کی ویلیو اسٹرانگ ہو, چاہے کلچرل ویلیوز ہوں, چاہے سوسائٹی کے نارمز ہوں, یا پھر ہماری ریلیجیس ویلیوز ہوں جو کہ ہم نے اپنے بچوں کے اندر انکلکیٹ کرنی ہے. کیسے کر سکتے ہیں؟ بریک پہ جانے سے پہلے عائشہ صاحبہ سے بات ہو رہی تھی, میں ان سے ہی گزارش کروں گی کہ وہ اپنی بات کو مکمل کریں. اس میں ہم
ہم بات یہ کر رہے تھے کہ والدہ کا فرض ہے یا والد کا فرض ہے کہ وہ وہاں پہ بچے کا جہاں پہ اس انسٹیٹیوٹ میں اس کو چھوڑ رہے ہیں اس چیز کا ماحول کو بھی مد نظر رکھیں، کیونکہ جب ابتدائی سال بچہ یا تو گھر میں گزارتا ہے، نمبر 2 پہ وہ اسکول میں چلا جاتا ہے. تو اب ہمارے یہاں المیہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں اسکول 3 انتہاؤں پہ قائم ہیں. یعنی ایک آپ کو نظر آتا ہے کہ انتہائی جو ہے مذہبی حوالہ جات کے حوالے سے اسکول ہیں، ایک جو ہیں وہ مذہب اور جو ہے وہ دوسری تعلیم دونوں کو اکٹھا لے کر چل رہے ہیں، اور ایک بالکل ہی جسے کہتے ہیں کہ ماڈرن تعلیم ہے کہ جس کا ہمارے مذہب سے بالکل کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ 3 انتہاؤں میں سے والدین کو چاہیے کہ اس اعتدال کے لیول پر جائیں یا ایسے جو ہے ادارے کا انتخاب کریں جہاں بچے کو دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم دونوں سائیڈ بائی سائیڈ مل جائے. تو ایک تو پہلا اسٹیپ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے انسٹیٹیوشن کا انتخاب والدین کے لیے کی ذمہ داری بن جاتا ہے. پھر اس کے بعد جو ورکنگ وومن ہے، اگر وہ گھر میں ظاہری بات ہے اس کو اپنی چھٹی کے بعد وہ گھر آتی ہے یا ویکینڈز پہ وہ ہے اپنے بچے کی تربیت پہ خصوصی توجہ دیں اور جتنا ٹائم اس کے سامنے گزاریں وہ کوشش کریں کہ انٹینشنلی ایک رول ماڈل کی شکل میں گزاریں، کہ اس کے سامنے نماز روزے کی پابندی کریں، لوگوں کے ساتھ چیزوں کو شیئر کریں، اس کے سامنے جو ہے وہ جھوٹ سے پرہیز کریں، اور یہ ساری چیزیں جب آپ اس کو کر کے دکھائیں گے عملاً تو بچہ بھی اس چیز کو فالو کرے گا. اور پھر اگر ٹائم ملے تو بچے کو تفریح کے لیے لازمی لے کر جائیں، اس سے اس کے جنرل نالج میں اضافہ ہوگا، اس کو چیزیں جو ہے باہر کے ماحول کی بھی سمجھ آئے گی، ایک انٹریکشن ڈیولپ ہوگا پیرنٹس کے ساتھ بھی، اور دوسرا کہ رشتہ داروں کے ساتھ اپنی جو ہے وہ صلہ رحمی رکھیں، کیونکہ وہ چیز جو ہوتی ہے وہ ایک بچے کی شخصیت کو بنانے میں بڑا اہم رول پلے کرتی ہے، کہ خالی ایک والد اور والدہ مل کر بچے کی شخصیت نہیں بنا سکتے بلکہ رشتہ دار بھی اس میں اہم رول پلے کر سکتے ہیں. تو یہ والدہ کی ذمہ داری ہے، والد کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان سب پہلوؤں پہ بچے کے توجہ دیں. بالکل، تاکہ اس کی جو ویلیوز ہیں وہ اسٹرانگ ہو سکے اور وہ بھی ماحول کو خوشگوار بنانے میں اپنی انوالومنٹ شو کر سکے. خانم، آپ کے پاس کیا سجیشنز ہیں، کیا سجیسٹ کرنا چاہیں گی کیسے ہم جو ہے وہ اوور آل سوسائٹی کے ماحول کو بہتر بنا سکتے ہیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کا مستقبل سنوار سکے؟ اس کے لیے تو سب سے پہلے وہی ہے کہ والدین کے پاس اویئرنیس ہونی چاہیے کہ جب تک آگاہی نہیں ہوگی، علم نہیں ہوگا، اس وقت تک انہیں کس طرح سے کانسیپٹ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ بچوں کی تربیت کس طرح سے کرنی ہے. بچوں کی تربیت میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ صرف دینی تربیت نہیں ہے بلکہ فکری اعتبار سے بھی تربیت کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جیسے ماحول اور معاشرہ ہمارا ڈپریشن کی طرف جا رہا ہے، بے روزگاری کی طرف جا رہا ہے، اس طرح اس کو اگر ہم پہلے 7 سال میں ہی اگر والدین کام کرتے ہیں بچوں پر کہ فکری حوالے سے ان کی تربیت کرنی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بھی اسلام میں اسی لیے لا الہ الا اللہ کا کانسیپٹ جو بنیادی ہے، جو کلمہ 1,24,000 انبیاء کی جانب سے بھی آیا ہے، بار بار تاکید ہے، اسی کو اگر ہم سمجھ جائیں تو ہمارے بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی طاقت نہیں ہے. بس اگر پھر دوسرے نمبر پر مایوس نہیں ہونا چاہیے اللہ کی ذات سے. جب اللہ پر صحیح طرح سے ایمان ہوگا تو پھر اللہ کی ذات کو سمجھ جب جائیں گے تو مایوس بھی نہیں ہوں گے. لہٰذا یہ جو فکری اعتبار سے پھر یہ ہے کہ پھر بھی انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، غلطی تو کر سکتا ہے، جب غلطی کر لے گا، گناہ کرے گا تو خدا نے توبہ کا دروازہ کھلا، یعنی مایوس نہ ہو. تو یہ جو فکری طور پر جو تربیت ہو رہی ہے بچے کی کہ اللہ پر ایمان رکھنا، جیسے ڈوبتا ہوا انسان پھر بھی دل میں 1% جو ہے اس کو توقع ہوگی کوئی ایسا تو ہے جو مجھے بچا لے. تو امام نے فرمایا یہی ایک سوچ خدا کی ذات ہے. تو اگر اس سوچ پر اس کی پروان چڑھے گی اور اس سوچ پر اس کی جو ہے وہ بنیاد رکھی جائے گی تو بچہ زندگی میں آنے والے تمام معاملات کو اچھی طرح سے فیس کر سکے گا. کیونکہ اگر اس کے اندر جو صبر اور شکر کے جذبات نہیں ڈالے گئے ہیں، فکری اعتبار سے تربیت نہیں ہوئی ہے، تو پھر وہ کمپلیٹ نہیں ہو سکے گا. دوسرا پھر یہ کہ معاشرتی تربیت بھی والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے، یعنی ہر لحاظ سے جو ہے وہ معاشرے میں کس طرح سے رہنا ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ کس طرح سے رہنا ہے، تو پھر ہمیں پتہ چلے گا معاشرے میں وہ آگے لوگوں کے ساتھ کیسے کمیونیکیٹ کر رہا ہے. کیونکہ ایک کامیاب انسان کے پاس ایک نالج کا ہونا بہت ضروری ہے. آپ کو پتہ ہے نالج کی دنیا ہے، علم، روایت کہتی ہے العلم سلطان، علم پاور ہے، علم طاقت ہے، اور جہاں پر ریسرچ اور ڈیولپمنٹ زیادہ ہوگی وہی ملک ترقی یافتہ ہے. لہٰذا علم پاور ہے. اور دوسری چیز جو انسان کی کے لیے ضروری ہے وہ ہے اس کے ایموشنز. ٹھیک ہے، ایک چیز اس کے لیے علم ہے، دوسری چیز اس کے لیے جو بہت ضروری ہے وہ اسکل ہے، ہنر. اور آج تو سب اس سے واقف ہیں کہ اسکل ہونی چاہیے، اور بلکہ اسکل کا نمبر تو اور آگے جاتا جا رہا ہے، علم سے بھی پیچھے رہ رہا ہے. اور تیسری چیز جو ہے وہ آ جاتی ہے جو بہت ضروری ہے، وہ ہے معاشرہ
کمیونٹی کے ساتھ وہ کیسے کمیونیکیٹ کرتا ہے, لوگوں کے ساتھ اس کا کس طرح سے رد عمل ہوتا ہے, کیسے فیس کر رہا ہے, اس کی باڈی لینگویج کیا ہے, اس کے جو ہے وہ الفاظ کیا ہیں, وہ تمام چیزیں بھی بچوں کو اگر صحیح طرح سے بچپن میں صحیح بیہیو کیا جائے پہلے 7 سال میں, تو وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ اگلے 7 سالوں میں قدم رکھ سکے. اگلے 7 سالوں میں کیا ہوتا ہے, روایت کہتی ہے اگلے 7 سال بچہ جو ہے وہ غلام ہے, یعنی آپ نے پھر بچے کو اب بتانا ہے, اب پر بچہ مکمل ٹرسٹ کر چکا ہے, بچے کو بتانا ہے کہ اب کیا چیز اچھی ہے, کیا چیز بری ہے, یہ کرو اور یہ نہ کرو. پھر اگلے 7 سال بچہ وزیر ہے, آپ اس سے مشورے لیں اپنے آفس کے کاموں میں, اپنے گھر کے امور میں, گھر کی کیسے سیٹنگ کریں, اور مجھے یہ مسائل ہوئے, باہر میں گئی تو ایسا ہوا, اب مجھے کیا کرنا چاہیے. تو یہ بچے جب کمیونیکیٹ کریں گے اور آپ کو مشورے دیں گے, وہ ان سے ان کا ٹرسٹ ڈیولپ ہوگا, کانفیڈنس آئے گا. تو یہ 3 چیزیں, علم, نالج, اسکل, اور تیسری چیز ہے علم سکھایا, اس کو نالج دیا, اور اس کے بعد اس کا کمیونیکیشن. جی, علم بہت زیادہ ضروری ہے, دوسرا اسکل بہت ضروری ہے, اور تیسرا کمیونیکیشن بہت زیادہ ضروری ہے. بعض لوگوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں لیکن کمیونیکیٹ کرنا ان کو نہیں آتا ہے, تو وہ اسپیشلی نوجوانوں کو اگر دیکھا جائے تو یہ تینوں چیزوں پر کام کرنے کی والدین کی ضرورت ہے. اگر وہ کریں گے تو انشاءاللہ وہ اسے انشاءاللہ. خوبصورت پیغام آپ کی جانب سے آ گیا. عائشہ صاحبہ, آپ سے بھی گزارش, آج کی تمام تر ڈسکشن کو اگر ہم سمیٹیں تو پھر کیا پیغام دینا چاہیں گی آپ؟ میں اس میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ایک تو ہمارے معاشرے میں آج کل جو سب سے اہم ضرورت ہے وہ افیکٹو پیرنٹنگ سیکھنے کی ضرورت ہے, کہ والدین کے لیول پہ ان کو سیکھنا چاہیے کہ ایک ہم جو انڈیویجول دنیا میں آیا ہے اس کو ہم نے ساری اسلامک ویلیوز اور مورل ویلیوز کیسے سکھانی ہے. تو ایک تو پہلو یہ ہے. پھر دوسرا, معاشرے کو بھی اس چیز کے اندر کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے کہ معاشرہ جو ہے وہ بھی ان والدین کی بھی ہیلپ کرے, اور معاشرہ آن دا ہول جو ہے وہ ایک پروڈکٹیو قسم کی جو ہے وہ ماحول فراہم کرے اس بچے کے لیے, کہ جس میں وہ بچہ جو ہے وہ ایک کامیاب انسان بن کر ہمارے سامنے آ سکے. اور اس حوالے سے پھر مزید یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کے اندر وہ ایموشنز جو ہیں وہ بھی والدین کا کام ہے کہ وہ وہاں پر اس میں ڈالیں, اور اس کو یہ چیزیں سکھائیں کہ معاشرے میں بچے نے رہنا کیسے ہے, اور اس کی اپ برنگنگ پہ خصوصی توجہ دیں. اور یہاں پہ سوشل میڈیا کا کردار آج کل چونکہ اس کا دور ہے اور بچے اس چیز سے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں, اس کی ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے کہ اگر آپ ایک اسلامک کنٹری ہیں اور آپ ایک اسلامی ملک ہیں تو سوشل میڈیا پہ آپ کو تھوڑا سا چیک اینڈ بیلنس رکھنا چاہیے. کیا بچے کے پاس اگر گیجٹ ہے تو اس کی ایکسیس کس طرح سے لمیٹڈ کرنی ہے, وہ بھی ہم نے دیکھنا ہے. اور حکومت کے لیول پر یہ کام ہونا چاہیے کہ کوئی ایسا غیر اخلاقی یا نازیبا مواد بچے تک تو نہیں پہنچ رہا کہ جو اس تک اس عمر میں نہیں پہنچنا چاہیے. تو یہ ساری چیزیں مل کر چلتی ہیں, یعنی والدین, معاشرہ, حکومت, یہ تینوں ادارے مل کر کام کرتے ہیں تو ایک بچے کی جو شخصیت ہے بالکل ایسے ہی ہے. بہت خوبصورت پیغام آپ کی جانب سے بھی آ گیا. آپ دونوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے, آپ سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. امید کرتے ہیں کہ ناظرین آپ کو بھی ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا. آپ سے چاہیں گے اجازت جاتے جاتے زارا ضمیر کا ہم شکریہ بھی ادا کریں گے اور ان سے گزارش کریں گے کہ وہ اختتامی کلام پیش کریں. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے, میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے, میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے, خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آئے, یہ پیام آئے, خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آئے. غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں, غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر
पंजे तनी निस्बत ही मेरे काम आए, मेरे काम आए। हमेशा पंजे तनी निस्बत ही मेरे काम